बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं CT8 विद मी महविश हबीब। आई होप सो कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी में सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अक्सर औक़ात हम सेहत को जिस्मानी सेहत के तौर पे समझते हैं, लेकिन ज़हनी सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है। आज के दौर में हमारी यंग जनरेशन में ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारे माशरे को खोखला कर रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, इस पर भी जी आज के प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ फैसलाबाद के हवाले से भी बात करेंगे। फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है और इस शहर के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन हमें बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये बात की जाती है कि यहाँ पर अगर बल्दियात बहाल हो जाए तो वो मसाइल जो कि हफ़्तों में हल होते हैं वो दिनों में हल होते हुए दिखाई दें। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अच्छी खबर ये है कि पहला मरहला जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। लिस्ट जो है वो आवेज़ा कर दी गई हैं, जिन पे तहफ़्फ़ुज़ात जमा कराने की जो तारीख़ है वो 14 से 15 जनवरी तक है। और ये जो सिलसिला है ये वो इंतखाबात हैं जिसके हवाले से अक्सर यहाँ के नुमाइंदे बात करते हुए दिखाई देते हैं। बल्दियाती इंतखाबात किसी भी जमहूरी निज़ाम का हुस्न होता है, क्योंकि आवाम बराह रास्त अपने नुमाइंदे जो है मुंतखब करती है। इन तमाम न्यू रेजोल्यूशन को किस तरह से देखते हैं, ये फैसलाबाद के लिए कितना मौसर साबित होंगी, न्यू हल्का बंदी का दायरा कार क्या है, इस पर जी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी सालगिरह, आपके बर्थडे, आपकी जो इवेंट्स हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके सालगिरह वाले सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे और इसके साथ साथ सब्जियों के भाव ताव से लेकर आज सोने का क्या रेट चल रहा है, डॉलर महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है, पाउंड का क्या रेट चल रहा है, ये भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मौसम क्योंकि इंसान की ज़िंदगी पे डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा होता है, हमने अपना पूरा दिन मौसम के अकॉर्डिंग प्लान करना होता है। फैसलाबाद में 2-4 दिन से ठंड जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज की मौसम की सूरत हाल कैसी होगी देखते हैं हमारे टू डेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शदीद सर्दी के डेरे फैसलाबाद में हैं और जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। एहतियात और SOPs को फॉलो करना भी इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, वेदर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फैसलाबाद के अंदर जो धुंध है वो खासी बढ़ चुकी है और इस वक्त शहर फैसलाबाद में ओस गिरती महसूस की जा सकती है। दर्जा हरारत में खासी कमी महसूस की गई है। इस वक्त शहर फैसलाबाद का दर्जा हरारत 6 डिग्री कम से कम रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री आने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब शहर फैसलाबाद में 100% है, जबकि हवाएँ 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं फैसलाबाद के मौसम को शदीद सर्द कर रही हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से इस बात की पेशन गोई की गई है कि पंजाब भर के अंदर शदीद सर्दी का स्पेल जो है वो इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। दर्जा हरारत जहाँ कम होता दिखाई दे रहा है तो वहीं जो सर्दी की शिद्दत है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तबी माहिरीन की जानिब से कहना है कि ख़ुद को ढाँप कर जैकेट्स का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो ना करें, क्योंकि जो धुंध है वो भी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो दूसरी जानिब जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो भी मौजूद है फ़िज़ा के अंदर और आज भी शहर फैसलाबाद के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 पॉइंट से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है और 253 पॉइंट्स रिकॉर्डेड है इस वक्त फैसलाबाद में। मज़ीद गुजरते दिन के साथ के अंदर कमी तो ज़रूर आएगी, लेकिन हसास तबीयत के अफराद जो हैं वो एहतियात ज़रूर करें, मास्क का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें ताकि ख़ुद को सर्दी की शिद्दत से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। बल्दियाती इंतखाबात वो डिमांड है जो शहरियों की काफ़ी सालों से थी। फैसलाबाद में काफ़ी अरसे से बल्दियात बहाल नहीं है, जिसकी वजह से हमने देखा गली मोहल्लों में सीवरेज के मसाइल, पीने का साफ़ पानी और ऐसे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अच्छी खबर ये है कि पहला मरहला जो है वो कम्प्लीट कर लिया गया है। हदबंदियों की दस्तावेज़ जो है वो आवेज़ा कर दी गई है, जिस पे किसी को तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना है या कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो 14 जनवरी तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात डॉक्यूमेंट की सूरत में जमा करा सकता है। इस पर फर्दर भी बात करेंगे और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मियाँ ताहिर अयूब ने। माहिर बल्दियात हैं और हमेशा आवाम के हवाले से बात करते हैं, फैसलाबाद के मसाइल को उजागर करने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अल्लाह ताहिर का अयूब शुक्र साहब आप? जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं।
الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دیٹ پروگرام. طاہر ایوب صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے وہ مطالبہ یا وہ ڈیمانڈ جو ہم اور فیصل آباد کے شہری ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ بلدیات کو بحال کیا جائے, اب فائنلی پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جب بھی بلدیاتی الیکشن کا معاملہ ہوتا ہے تو جو حکومتیں ہوتی ہیں, حکومت وقت جو بھی ہوتی ہے, وہی اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے, اس نے حد بندیاں کرنی ہوتی ہیں, اس نے جو بھی ایکٹ نیا بنانا ہو یا پرانا چلانا ہو وہی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کا کام شروع ہوتا ہے. تو اب جو حکومت پنجاب کا کام تھا, انہوں نے پہلے ایکٹ پاس کیا اور اس کے بعد یہ حد بندیاں حکومت پنجاب نے کرنی تھی, انہوں نے وہ تقریباً اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اب حد بندیوں کے بعد یہ سارا معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس, اور الیکشن کمیشن بلدیاتی ایکٹ کی روشنی میں اور حد بندیاں کی روشنی میں اب یونین کونسل کی حلقہ بندیاں کرے گا. بالکل. اور حلقہ بندیاں جب مکمل ہو جائیں گی, اس کا بھی پروسیس یہی ہوتا ہے کہ پہلے وہ لگائیں گے, اس کے بعد اعتراضات جمع ہوں گے, پھر اعتراضات کی سماعت ہوگی, پھر فائنل لسٹ لگائیں گے, اور اس کے بعد پھر الیکشن شیڈول کا اعلان کریں گے. تو اس سے تو یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ اب چونکہ بال الیکشن کمیشن کی کورٹ میں چلا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے امید ہے کہ مئی کے راؤنڈ بورڈ جا کے اگر یہ پروسیس کنٹینیوسلی چلتا رہا تو بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح سے, کیونکہ بلدیات اگر بحال ہوگا تو فیصل آباد کے دیگر مسائل جو ہیں وہ فوراً سے حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. عبدالرحمن, آپ ان حد بندیوں کے طریقہ کار کو, دائرہ کار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو مہوش. فیصل آباد شہر کو تقسیم کیا گیا 5 ٹاؤن میں. یہ پہلے مشرف دور میں بھی قائم رہے ہیں. اب اس کو پہلے 4 ٹاؤن تھے, اب 1 ٹاؤن بڑھایا گیا ہے سمن آباد ٹاؤن کے نام سے. پہلے اقبال ٹاؤن تھا, جناح ٹاؤن, مدینہ ٹاؤن, لائل پور ٹاؤن, یہ 4 ٹاؤن پہلے موجود تھے. اب اس میں ایک انکریز کیا گیا, میونسپل کارپوریشن کو ختم کیا گیا, کچھ اور بھی علاقوں کو شامل کیا گیا. دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید میونسپل کارپوریشنز بڑھائی گئی ہیں, جس میں جڑاں کی آبادی زیادہ ہے تو وہاں پر میونسپل کارپوریشن جڑاں بنائی گئی ہے. اسی طرح سے سمندری میونسپل کارپوریشن بنائی گئی ہے, جبکہ تاندلیاں والا اور چک جمرہ کی آبادی کم تھی تو وہاں پر میونسپل کمیٹیز بنائی گئی ہیں. ٹوٹل 14 میونسپل کمیٹیز, 5 تحصیل کونسلز بنائی گئی ہیں, 5 ٹاؤن کارپوریشنز ہیں اور 2 میونسپل کارپوریشنز بنائی گئی ہیں. اس سے پہلے جو ادارے تھے اس طرح سے جو میونسپل, جن کو ہم لوکل گورنمنٹس کہتے ہیں, مقامی حکومتیں کہتے ہیں, وہ 7 میونسپل کمیٹیز تھیں, 1 میونسپل کارپوریشن اور 1 ڈسٹرکٹ کونسل تھی. زیادہ لوگوں کو اس میں نمائندگی دی گئی ہے کہ جہاں پر 90 لاکھ آبادی ہو چکی ہے فیصل آباد کی, تو تقریباً 360 کے قریب یونین کونسلز بنے گی 25,000 آبادی پر. کچھ میونسپل کمیٹیز ہیں وہاں پر وارڈز بنائے جائیں گے تو وہ کم پاپولیشن پہ بنائے جائیں گے تاکہ جو کمیٹیز ہیں وہاں پر ان کی بھی زیادہ زیادہ نمائندگی سامنے آ سکے, جو 14 میونسپل کمیٹیز بنائی گئی ہیں. تو اس میں پھر تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق جب حلقہ بندیاں ہوگی تو اس میں سامنے آ جائے گا. اسی طرح سے اگر بات کریں اس پورے سیٹ اپ کے حوالے سے کہ جہاں پر شہری آبادی ہے وہاں پر میونسپل کمیٹیز, میونسپل کارپوریشن, ٹاؤن کارپوریشنز ہیں, جو دیہی آبادی ہے وہاں پر تحصیل کونسلز بنائی گئی ہیں. تو مجموعی طور پہ کچھ 4,600 کے قریب میں دیکھ رہا تھا کہ کونسلرز ہیں جو اس میں ابھر کے سامنے آئیں گے. 9 کونسلر ہوں گے, 4 وہ ریزرو سیٹیں اپنی بنائیں گے, جیسے یوتھ ہے, جیسے کسان ہے گاؤں میں, شہر میں لیبر کا ہوگا, 1 خواتین ہوگی. تو یہ ایک جہاں پہ اقلیت ہوگی وہاں پہ وہ نمائندہ ہوگا. تو 13 کا ہاؤس مکمل ہوگا. پھر وہ جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے اپنا چیئرمین وائس چیئرمین عبدالرحمن, یہ جو منتخب کریں 5 گے. کارپوریشن ٹاؤن ہیں, آپ انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا کوئی بہتری لے کر آئیں گے؟ دیکھیں, نون لیگ کا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ماضی میں جب مشرف نے بنایا تھا تو ایک لارڈ میئر بنایا گیا تھا, یا کہہ لیں کہ ضلع ناظم تھا, جس کے جو ان کو ہیڈ کرتا تھا. ٹاؤن ہوتے تھے پھر ان کو ہیڈ کرتے تھے. میاں صاحب بھی اس سسٹم کا حصہ رہ چکے ہیں مشرف والے کا. تو ابھی جو بنایا گیا اس میں کوئی لارڈ میئر نہیں ہے, مطلب 5 ٹاؤن بنا دیے گئے ہیں. اب ٹاؤن تو شہر میں ظاہر سی بات ہے تقسیم کیا 5 حصوں میں. اب جو اوور آل شہر کا کوئی بھی ایشو ہوگا وہ ایک کمیٹی ہے, اس میں جو سینئر بندہ ہوگا شاید ایج کے حساب سے یا وہ کوئی طریقہ کار نکال لیں گے, اس کو وہ چیئرمین بنائیں گے پوری کمیٹی کا. ڈپٹی کمشنر اس کے جو کو چیئرمین ہوں گے, کنوینئر ہوں گے, جو کوآرڈینیشن بھی رکھیں گے. تو ایک طرح سے بیوروکریسی کو اس میں جو ہے وہ بہت بڑا رول دیا گیا ہے
کہ کوئی بھی شہر کا بڑا مسئلہ ہے ڈیولپمنٹ کا جس میں پورا شہر انوالو ہے تو وہ پھر بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے. یہ صرف اپنی ٹاؤن کی حد پہ ڈیولپمنٹ کریں گے یا ٹاؤن کی حد پر جو ہے جتنے بھی کام کریں گے, جو اوورال شہر کا مسئلہ ہے وہ پھر بھی بیوروکریسی دیکھے گی. تو یہ نون لیگ پر ماضی میں بھی تنقید ہوتی رہی ہے, اس سسٹم پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو فل فلیج ایک چارج ہوتا ہے جیسے میئر ہوتا ہے پورے شہر کا, تو وہ اس کے پاس چارج ہونا چاہیے. اس طرح سے اگر تقسیم کریں گے اور پھر بیوروکریسی کے پاس ہی آپ اختیارات رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے یہ تمام ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پوری طرح سے کارپوریشنز کے یا ٹاؤن کارپوریشن کے انڈر نہیں آئیں گے. بالکل, یہ اکثر عبد الرحمن اس پہ تو تحفظات کا اظہار ہمیشہ سے کیا جاتا ہے کہ بیوروکریسی کو زیادہ طاقت دی جا رہی ہے, زیادہ پاور دی جا رہی ہے. میاں طاہر ایوب صاحب, آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ شہر کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ان دی ٹرم آف کارپوریشن ٹاؤن, تو اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بہتری جو ہے وہ رونما ہوگی, یا اگین آپ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ بیوروکریسی کو یہاں پر زیادہ پاورفل کیا گیا ہے؟ جی بالکل, میں بھی عبد الرحمن کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں. جو مشرف کا سسٹم تھا نا, اس دور میں جو ٹاؤن بنائے گئے تھے تو اس کے ساتھ سٹی ڈسٹرکٹ بھی بنایا گیا تھا, اور سٹی ڈسٹرکٹ کا ہیڈ جو ڈسٹرکٹ ناظم تھا, عوام کا الیکٹڈ نمائندہ, اور جو اس وقت ڈی سی ہوتا تھا یا ڈسکو ڈی سی او کہتے تھے, وہ اس کا ساتھ کو سیکٹری کے طور پہ کام کرتا تھا. اوپر جو اپر ہینڈ تھا وہ ڈسٹرکٹ ناظم تھا. اچھا, اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو یونین کونسل سے ناظم منتخب ہو کے آیا تھا وہ ضلع کونسل کا ممبر ہوتا تھا, اور جو نائب ناظم تھا وہ ٹاؤن کونسل کا ممبر اس وقت تھا. اس کا یونین کونسل میں بینیفٹ تھے یہ تھا کہ ضلع کونسل کے ریلیٹڈ جو کام ہوتے تھے, ایجوکیشن, ہیلتھ یا مین روڈ وغیرہ اس طرح کے جو سارے کام وہ ضلعی ناظم کے ذریعے یونین کونسل کا ناظم کرواتا تھا, اور باقی جو اسٹریٹ لائٹ وغیرہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے وہ نائب ناظم اپنے یونین کونسل میں کرواتا تھا, اور ڈیولپمنٹ کی رفتار خاصی تیز تھی. اچھا, اب یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ چونکہ یا تو انہوں نے ضلع کونسل بالکل ختم کر دی ہے, اب ضلع کونسل ختم کرنے کے بعد جو ٹاؤن کونسل ہوگی اس کا ممبر چیئرمین بنائے گا, وائس چیئرمین صرف یونین کونسل تک رہ جائے گا, اس کی ظاہر ہے کوئی حیثیت نہیں ہوگی, وہ ہو گیا یا ایک کونسل ہوگی اسی حد تک ہوں گے. تو پھر جو مین روڈ ہوں گے, جو بڑے بڑے کام ہوں گے, وہ شہری جو پورے شہر کے ایشو ہوں گے, تو اس پہ ظاہر ہے کہ کوئی بندہ آواز نہیں اٹھائے گا اور وہ رہ بھی جائیں گے اس طریقے سے. تو یہ پرابلم تو پیدا ہوگی. پھر یہ بالکل اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بیوروکریسی کو اوپر ہینڈ دیا گیا ہے. جب مشرف دور کا سسٹم تھا اس وقت بھی بیوروکریسی بعض معاملات میں اس وقت کے منتخب نمائندوں کی بات نہیں سنتی تھی, حالانکہ ان کو سسٹم میں اوپر ہینڈ نہیں تھا. انہوں نے کوئی ایسی اس وقت سٹیزن کمیونٹی بورڈ بنائے گئے تھے, بڑا اچھا سسٹم تھا, لیکن بیوروکریسی نے نہیں چلنے دیا. اس وقت ایک بنائی گئی تھی اپنا, اور کئی سسٹم ایسے بنائے گئے تھے, بیوروکریسی نے نہیں چلنے دیا. لیکن اب تو بالکل ڈی سی کا اپر ہینڈ ہوگا, اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ سینیارٹی کی بیس پہ, عمر کی بیس پہ جو تحصیل کونسل کے یا ٹاؤن کارپوریشن کے جو میئر ہوں گے یا چیئرمین ہوں گے وہ 2 مہینے کے لیے میٹنگوں پرزائڈ کریں گے. اب جو بندہ 2 مہینے کے لیے کرے گا, ساتھ اس کے ڈی سی بیٹھا ہوگا, اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے یا وہ کیا پلاننگ کرے گا. بالکل 2 مہینے میں تو مسائل کو سمجھنا بھی اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے کہ ایشو کس طرح سے ہے. یہاں پر تو کوئی ایک سڑک کا پیچ ورک کمپلیٹ کروانا ہو, اس پہ آپ نے دیکھا کہ مہینوں لگ جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ سسٹم میں نا جی بیوروکریسی جو ہے اس کو زیادہ, حالانکہ جو بنیادی جمہوریت ہے اور جو ضلعی حکومت کا نظام ہے وہ ہوتا ہی با اختیار بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ابھی پچھلے دنوں ماضی قریب میں جو الیکشن ہوا ہے نیو یارک میں میئر کا, تو اس میں دیکھا کہ وہاں میئر, حالانکہ اس کا پریزیڈنٹ امریکہ کا نہیں چاہتا تھا, لیکن وہ بن گیا, اور وہ اب بھی کہتا ہے میں با اختیار ہوں, میں اپنے طور پہ کام کروں گا. لیکن یہاں پہ ہمارے بالکل الٹی گنگا بہتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو گورنمنٹ, جو موجودہ گورنمنٹ ہو, اس کے بھی زیر نگو رکھا جائے اور بیوروکریسی کے بھی نیچے رکھا جائے تاکہ وہ کھل کھلا کے کام نہ کریں. بالکل, بلدیات کا بحال ہونا اور انہیں تمام رائٹس دینا یہ بلدیاتی نمائندوں کا ایک اہم اور پرانا مطالبہ ہے, کیونکہ اگر بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیار ہوں گے تو جو مسائل ہیں وہ مہینوں کی بجائے دنوں میں حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. حد بندیوں کی لسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی گئی ہے. اعتراضات کا جو دن ہے وہ 14 جنوری تک ہے. کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنی جو ڈاکیومنٹ ہیں وہ جمع کرا سکتا ہے, اپیل کر سکتا ہے. عبد الرحمن, آپ اس چیز پہ تحفظات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا بلدیاتی ایکٹ 2025 آیا, اس پر بھی بے شمار لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا. اب حد بندیوں کے حوالے سے بھی ہم ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کی براہ راست عوام سے بھی بات ہوتی ہے,
بلدیاتی نمائندوں سے بھی بات ہوتی ہے. آپ ان کے تحفظات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا مہوش، اس میں دیکھیں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے زیادہ علاقے شہر میں شامل ہوں، چاہے آبادی کم ہو. جیسے اڈا جول کا علاقہ ہے تو یہ فیصل آباد کا بالکل اینڈ پہ ہے، شاہ کوٹ کے قریب ہے، تو یہ ایک کمرشل پاپولیشن، لیکن وہاں پہ پاپولیشن خاصی کم ہے. لوگ ارد گرد سے آگے دکانیں بناتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں، تو وہ 25,000 سے کم آبادی رہ جاتی ہے. لیکن ان کی جانب سے بھی اعتراض دائر کیا گیا کہ وہ اڈا جول کو چاہتے ہیں کہ شہری علاقے میں شامل کریں. اسی طرح سے بعض اوقات کچھ ہوتا ہے، جیسے گٹ والا کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ شہری علاقہ بنے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ دیہی علاقہ ہی رہے، تحصیل کونسل میں شامل رہے تاکہ جو ٹیکسز بڑھ جائیں گے. تو یہ کئی طرح کے لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں، اس میں کئی جینون بھی ہوتے ہیں، جیسے اب کڑی ولا کا علاقہ بھی شامل کرنے کی باتیں ہیں، یا بچیانہ ہے، ستیانہ بھی ایون بڑی چھوٹی سی جو ہے وہ میونسپل کمیٹی بنے گی، بہت تھوڑی آبادی ہے، ارد گرد سے وادی آ کے رہتی ہے. ان کے آئی ڈی کارڈ بعض اوقات وہ نئے بنا لیتے ہیں یا پرانے رہتے ہیں، تو وہ پاپولیشن پوری کرنے کے لیے بعض اوقات پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے پھر گاؤں دیہات کا ایریا شامل کیا جاتا ہے. تو اس گاؤں کو خاص فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ وہی ہوتا ہے جو شہری علاقہ ہے. گاؤں کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ تو تحصیل کونسل سے فنڈز مل پاتے ہیں اور نہ ہی خاص کمیٹی سے مل پاتے ہیں، اور پھر جو ان کی ٹیکسیشن ہے یا پراپرٹی کا جو ان کی کوئی بھی بلڈنگ پلانز بنانا ہے تو وہ خاصے مہنگے بنتے ہیں. تو یہ کئی طرح کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں. تاہم مجموعی طور پر جب ڈسٹرکٹ انتظامیہ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے تو وہ خاصی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ خاص ان کی اس سچ مفادات نہیں ہوتے، تھوڑی بہت جو ہے وہ ہوتی پولیٹیکل پریشر، لیکن زیادہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے اب آگے الیکشن کمیشن جب حلقہ بندیاں کرے گا تو اس میں بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، ویلڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بنا رہا ہوتا ہے وہ اپنے ذہن کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اس نے پورے شہر کا کرنا ہوتا ہے. بالکل. یعنی کہ لوگ جو کسی مخصوص علاقے میں جیسے دنولا کے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی تو کوشش ہوگی کہ وہ شہری علاقے میں کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کہ شامل ہو جائیں، کچھ کی ہوتی ہے کہ نہ رہیں، کہ شہری سروسز تو انہیں مل ہی رہی ہوتی ہیں، تاہم وہ ٹیکس ان پہ خاصا کم تحصیل کونسلوں کا یا ضلع کونسل کا لگتا ہے، تو لہٰذا وہ شہری علاقوں میں براہ راست شامل ہونے سے گریزاں رہتے ہیں. تو یہ کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کے اعتراض ان کے بھی ویلڈ ہوتے ہیں، ان کے بھی ویلڈ ہوتے ہیں. تو پھر یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ اپنا کام دیکھتی ہے، حلقہ بندیوں کے دوران الیکشن کمیشن اپنا کام دیکھتا ہے، تو یہ مکمل ہو جاتا ہے سلسلہ. تاہم آگے جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ جو بندے وہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا جیتنا چاہتے ہیں، یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل پریشر ہے یہ بھی پاکستان میں حقیقت ہے، لیکن اس کا کوئی خاص امپیکٹ پڑتا نہیں دیکھا گیا ماضی میں بھی، کیونکہ نون لیگ نے جب بھی کروائی ہیں، پچھلا الیکشن جب 2015 میں ہوا تھا تو نون لیگ کی حکومت تھی، زیادہ لوگ وہی جیتے، لیکن پی ٹی اے کے بھی کوئی 18-20 لوگ کامیاب ہوئے تھے، آزاد امیدوار اچھی خاصی تعداد میں کامیاب ہوئے تھے. تو جب اس کے بعد جنرل الیکشن میں ہوئی جو ہے وہ نون لیگ نے کروائی تھی 18 میں بھی، 2024 کے الیکشن میں بھی، لیکن اس کے باوجود نون لیگ کو الیکشن میں مات ہو گئی. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس میں فائدے نقصان ہوتے رہتے ہیں. تاہم سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک اتنے سالوں کے بعد، 2017 کے بعد تقریباً کہہ لیں کہ ابھی جو ہے وہ بلدیاتی ادارے بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں بھی تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ ریگولر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا تعطل نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ٹاؤن کارپوریشنز کے میئر ہوں گے، اسی طرح سے میونسپل کارپوریشنز کے، تو وہ خاصا بہتر سسٹم ہوگا. کہیں نہ کہیں یہی بات آپ نے دیکھی ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا فیصل آباد کو پارکنگ پلازا نصیب نہیں ہو رہا، پیچ ورک بھی ابھی سٹارٹ ہونا شروع ہوا ہے. ایسے بے شمار مسائل ہیں جو کہ ایک عام شہری ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ فیس کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں بلدیات کا بحال ہونا مینڈیٹری ہے اور یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے. میاں طاہر ایوب صاحب، آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بلدیاتی ایکٹ 2025 کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو رہی، سال 2025 میں ابھی حد بندیوں کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے. آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ جی، سسٹم کے بارے میں دیکھیں، جب براہ راست عوام کے ووٹوں سے جو بندہ منتخب ہوتا ہے نا، وہاں تو میرا بالکل اتفاق ہے عبدالرحمان سے کہ وہاں پہ حکومتی انفلوئنس اتنا نہیں ہوتا. لیکن اس سسٹم کی خرابی یہ ہے کہ یہ جو 9 کونسل کا پہلے الیکشن کروا رہے ہیں یونین کونسل میں، وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ کروا رہے ہیں. اچھا، جب وہ 9 کونسل بن جائیں گے تو پھر 4 وہی 9 کونسل جو ہے 4 اسپیشل سیٹ والے بندے الیکٹ کریں گے، 13 کا ہاؤس بن جائے گا. پھر وہ 13 کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر تو کوئی پارٹی جوائن کر لیں. تو ظاہر ہے وہاں سے پھر حکومتی پریشر شروع ہوگا، حکومتی اثر شروع ہوگا، یا وہاں سے پھر ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی، وہاں سے شروع ہوگی. چونکہ اس سے پہلا جو سسٹم تھا اس میں چیئرمین، وائس چیئرمین یا ناظم، نائب ناظم کا براہ راست الیکشن تھا.
تو اس میں اب بھی جو جتنے پرانے بلدیاتی نمائندے ہیں مجھ سے سب کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ یونین کونسل کے چیئرمین وائس چیئرمین کا الیکشن براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوں، چونکہ بعد میں یہ ہارس ٹریڈنگ اور حکومتی اثر و رسوخ جو ہے یہ اس سے بچا جا سکے. ایک تو اس سسٹم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہی بلدیاتی نمائندے کو مطالبہ ہے کہ اس طرح ہو. دوسرا اس میں خرابی یہ ہے کہ جب آپ ٹاؤن کارپوریشن یا میونسپل کارپوریشن وغیرہ اس کے جو الیکشن انہوں نے رکھے ہیں وہ رکھے ہیں کہ باہر سے بندہ آگے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. تو اب یا تو ہاؤس کا ممبر ہی الیکشن میں کنٹیسٹ کرے. اب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے حکومتی اثر و رسوخ سے آ کے یا پیسے کے زور پہ آ کے وہ 5 7 10 بندے کی خرید و فروخت کرے گا اور ایک ٹاؤن کا وہ میئر بن کے بیٹھ جائے گا یا ڈپٹی میئر بن کے بیٹھ جائے گا. یہ بھی سسٹم کی خرابی ہے کہ وہ بھی جو الیکشن ہونا چاہیے وہ ہاؤس کے اندر سے ہونا چاہیے. بندہ جو الیکشن لڑے صاحب کا سسٹم ایسا ہی تھا کہ جب عبدالرزاق صاحب میئر بنے تھے تو وہ پہلے یونین کونسل کے چیئرمین تھے، اس کے بعد وہ میئر بنے تھے. تیسری سسٹم کے اندر خرابی یہ ہے کہ انہوں نے جو ضلع کونسل ختم کر دی ہے، تو جب ضلع کونسل ختم کریں گے تو بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے باقی سسٹم ٹھیک ہے وہ نیچے چلے سارے سسٹم، لیکن ضلع کونسل کو بھی بحال کرنا چاہیے تاکہ جو ضلع کی نمائندگی وہ یونین کونسل کے چیئرمین کریں اور جو وائس چیئرمین ہو وہ اپنی ٹاؤن کارپوریشن یا تحصیل کونسل اس کی نمائندگی اپنے علاقے کی وائس چیئرمین جا کے بالکل کریں. عوام کو فائدہ براہ راست پہنچنا چاہیے. عبدالرحمن، آپ نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی، نوٹس کی ہوگی، آپ کی بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ گفتگو رہی ہوگی. جب بھی بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ماضی کے بلدیاتی ایکٹ کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اس سال کا بلدیاتی ایکٹ ہے، سال 2025 ہے، یا جو آئندہ انتخابات کے حوالے سے، وہ واقعی اتنا کمزور ہے؟ واقعی اس پہ اتنے تحفظات کا اظہار کرنا چاہیے؟ آخر مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ اچھا مہوش، اس میں بات کمزور کی نہیں، بات ہے بے اصولی کی یا اصول کی. کہ جو بندہ پہلے کھڑا ہوتا تھا جیسے ایم پی اے، اب پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایم پی اے کے لیے کھڑا ہے، ایم این اے ہے وہ ایم این اے کے لیے کھڑا ہے. تو اب یہاں پہ کونسلرز کے لیے کھڑا ہونا، پہلے آپ نے ٹاپ 9 میں جگہ بنانی ہے کہ جو لوگ براہ راست ووٹ دے رہے ہیں کونسلرز کو، اس میں ٹاپ 9 میں رہنا ہے. پھر ٹاپ 9 میں رہنا ہے، پھر اس کے بعد 4 ریزرو سیٹیں ہیں، 13 بندے ہیں. اب 13 میں سے کوئی بھی چیئرمین یا وائس چیئرمین بن سکتا ہے. یعنی کہ پہلے ہی 2 مرحلوں میں آپ کو چیئرمین یا وائس چیئرمین بننا ہوگا. پہلے آپ ادھر ایفرٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان بندوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. تو ایفرٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی خالی کھولی ایفرٹ نہیں ہوگی، پیسے ہوں گے جو آپ دیں گے ان کو کہ اپنے ووٹ ڈلوائیں. پھر اگر کسی نے اس کے بعد میئر منتخب ہونا ہے یا ڈپٹی میئر منتخب ہونا ہے تو پھر وہ تیسرا مرحلہ جا کے وہ ادھر بھی جا کے اپنی جو ہے وہ آواز اٹھائے گا یا کمپین کرے گا یا بندوں کو اپنے ساتھ ملائے گا. تو یہ 3 جگہ پہ جا کے اس کو ایفرٹ کرنی پڑنی ہے کسی بھی عہدے کے لیے. پہلے یہ تھا کہ براہ راست چیئرمین منتخب ہوئے اور اس چیئرمین میں سے ایک میئر بن جائے گا، تو یہ طریقہ کافی مناسب تھا. لیکن اب اس میں جو انڈائریکٹ ایک آپ نے پہلے 9 کے ہاؤس میں جانا ہے، ادھر بھی بے شمار امیدوار ہوتے ہیں. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ کونسلرز تو بے شمار ہوتے تھے لیکن جو چیئرمین لیول کے بندے ہیں وہ 2 یا 3 کینڈیڈیٹ ہوتے تھے، تو اس میں براہ راست فیصلہ ہو جاتا تھا. اب 30 40 50 تک کینڈیڈیٹ ہونے ہیں، تو بعض اوقات تو 1500 والا بھی جیت کے کونسلر بن جائے گا. تو یہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ کئی اس میں جینون بندے بھی آؤٹ ہو جائیں گے سسٹم سے، برادری کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، یا کوئی بھی کسی بھی اتفاق کی وجہ سے. تو اس لیے جو سابق بلدیاتی نمائندگان ہیں وہ کافی اس سے جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، شکایت بھی کرتے رہے ہیں. جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ بھی کیا. تاہم حکومت وقت ہے وہ اپنی رٹ پہ قائم ہے کہ اسی طرح سے سسٹم ہوگا. تو اب ان کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ پنجاب اسمبلی نے یہ ایکٹ پاس کر دیا ہے، اسی کے تحت یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے. تاہم یہ اس پہ جب ہارس ٹریڈنگ ہوگی، پیسہ لگے گا، تو پھر اس پہ بہت زیادہ سوالات بھی اٹھیں گے کہ پولیٹیکل پریشر ہے وہ تھرو جو ڈپٹی کمشنر یا ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ذریعے بھی ڈلوایا جائے گا، تھرو پولیس ہے ان کو بھی یوز کیا جائے گا کہ اپنے بندوں کو جتوایا جائے. کیونکہ جو بھی 9 بندے ہوں گے اس میں سے جب وہ جماعت جوائن کریں گے تو لوگ جو ایم پی ایم این اے ہوں گے وہ چاہیں گے کہ سب یہی کی بندے پریفرنس یہی ہوگی کہ جو ہمارے بندے جماعت جیتے. اقتدار میں ہے اسے جوائن کیا جائے. اور کہیں نہ کہیں عوام کی جو رائے ہے، عوام کی حق کے لیے بات کرنے والی بات ہے، وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمپرومائز نظر آئے گی. عوام یہ بات کرتی ہے. دیکھیں جو ایم پی ایم این اے پوری ایفرٹ کے ساتھ اپنے بندوں کو جتوا رہے ہیں تو وہ کل کو پھر وہ اپنی مرضی سے ان کو چلوانے کی بھی کوشش کریں گے. حالانکہ یہ بالکل آزاد ہونی چاہیے بلدیات کے. جیسے میاں صاحب نے مثال دی یو ایس اے کی یا یو کے کی مثال دی جاتی ہے، وہاں پہ جو میئر ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لندن میٹرو اس کا کرایہ کیا ہوگا، نئی بسیں کتنی آئیں گی، یہ سارا کچھ میئر ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں.
ہمارے ہاں ان بیچاروں کو اتنے اختیارات ہی نہیں دیے جاتے، وہ محض شہر میں تجاوزات کو ہی کنٹرول کری جا رہے ہوتے ہیں، یا اسٹریٹ لائٹس کو، یا بڑے معمولی کام ہے، جو بڑے فیصلے ہیں وہ پھر بھی پنجاب حکومت یا مرکز ہے وہی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پہلے سے ایک کمزور سسٹم ہے. اس کے بعد مزید اس میں کمپرومائزڈ لوگ جب آ جائیں گے، میرٹ پہ لوگ نہیں آئیں گے، تو پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کل کو اگر ایک کمزور میئر ہوتا ہے ٹاؤن کارپوریشن کا، تو وہ تو اپنے ٹاؤن کے لیے وہ جائز ایفرٹ ہے وہ بھی نہیں کر پائے گا. اس کا واحد مقصد ہی یہ ہوگا کہ وہ اسے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اپنی جو مالی حیثیت ہے وہ بہتر کریں. تو یہ پرابلمز ہیں کہ جن کی وجہ سے ایکسپوجر سے لوگوں کے نہیں ہوتے، وہ سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں پھر مسائل ہوتے ہیں. بعد میں یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ مسئلے جو ہے وہ حل نہیں ہوتے، اور عوام کو لگتا ہے کہ شاید بلدیات جو ہے وہ ان کے مسائل اجاگر کرنے میں، کام کرنے میں اس طرح سے اہم رول نہیں پلے کر رہی، کلیدی رول اس طرح سے نہیں پلے کیا جا رہا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے، بلدیاتی اداروں کا معاشرے میں ہونا کتنا ضروری ہے، فیصل آباد کے لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے. کیونکہ ایک شہری جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گلی میں اگر سیوریج کا مسئلہ ہے، پینے کا صاف پانی اس کے گھر میں نہیں ہے، تو اسے تب یاد آتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کا فیصل آباد میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پارکنگ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی نظام ہو، بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں، جمہوریت کی بنیاد ہوتے ہیں. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سال 2025 میں بھی ہم نے دیکھا کہ شاید اس سال انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی دیں، لیکن اب 2026 جو ہے اس میں روشن امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، جو کہ سوسائٹی کی آج کی اہم ضرورت بھی ہے. عبدالرحمن، جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ حد بندیوں کے حوالے سے اعتراضات جمع کرانے کی جو ڈیٹ ہے وہ 14 جنوری ہے. اس کے بعد کے اعتراضات کیا ہوں گے، اس کی بات کی جو ریزولیوشن کیا ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا پروسیس ہوگا، کہ ان تمام اعتراضات کے بعد ہم یہ نہ دیکھیں کہ پھر جیسے سال 2025 میں انتخابات ڈیلے ہوتے آئے تو اس طرح سے نہ ہو. اچھا، اس میں جو 14 جنوری تک اعتراضات ہے شہری دائر کر سکیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس میں 15 جنوری کو جتنے بھی اعتراضات موصول ہوئے ہیں یا تجاویز ہے وہ لوگوں کو دکھائی جائے گی، پبلک کو. پھر اسی طرح سے 17 جنوری تک ان اعتراضات پر اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو وہ بھی جمع کروائے گا کہ یہ اعتراض ہے، اس کا اعتراضات پر تجاویز بھی دے سکے گا. 21 جنوری کو افسران ان اعتراضات پر ڈیسائیڈ کریں گے، اپنا ڈیسیجن دیں گے. 23 جنوری کو حتمی تجویز تیار ہوگی اور 24 جنوری کو وہ تجویز ڈسپلے بھی کر دی جائے گی اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے پاس بھی بھجوا دی جائے گی، جہاں سے وہ اپنے دستخط کے ساتھ پورے پنجاب کی جو ڈیمارکیشن ہے حتمی، وہ ساری کی ساری کیبنٹ کو بھیج دیں گے. کیبنٹ کی منظوری کے بعد یہ قانون بن جائے گا، یہ ڈیمارکیشن حتمی ہوگی اور وہ واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلی جائے گی کہ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے. اتنی پاپولیشن ہے، جیسے فیصل آباد کی 90 لاکھ پاپولیشن ہے، تو یہ 9 ملین آبادی کتنی شہروں میں رہتی ہے، کتنی کس ٹاؤن میں رہتی ہے، کتنی تحصیل کونسل میں رہتی ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ جو حکومتیں بنائی گئی ہیں نا، مقامی حکومتیں ساری کی ساری تقریباً جو 26 بنتی ہیں، تو یہ 26 ہے، اس میں کتنی پاپولیشن ہے، کون سا رقبہ ہے، یہ سارا کچھ ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے کر لیا ہے، لوکل گورنمنٹ نے. تو یہ سارا کچھ پھر الیکشن کمیشن کے سپرد ہوگا. الیکشن کمیشن اس کے مطابق جو بائی لاز بنائے گئے ہیں حلقہ بندیوں کے، کہ جہاں ٹاؤن ہوں گے، جہاں پہ وارڈز ہوں گے، جہاں پہ یوسیز ہوگی، وہ پاپولیشن وائز وہ بنائیں گے، وہ مکمل ہو جائے گا. پھر اس کو جو ابتدائی فہرست ہے وہ ڈسپلے ہوگی. اس پہ اگر کوئی اعتراض ہے پبلک کا، وہ اعتراض اگر ویلڈ ہوا تو وہ اس میں چینجنگ ہوگی، ورنہ پھر وہ حتمی حلقہ بندی لگ جائے گی اور وہ واپس حکومت کو بھجوا دی جائے گی کہ یہ حلقہ بندی ہو گئی ہے. پھر حکومت کی جانب سے جو انتخابات کی تاریخ ہے وہ الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ مل کر وہ تاریخ دیں گے، کس تاریخ کو الیکشن ہوں گے. تو وہ ممکنہ طور پر جو ابھی تک کی اطلاعات آ رہی ہیں وہ رمضان کے بعد کی ہیں. مینس کہ اب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ ہمیں بلدیات کے سال 2026 میں دیکھنے کو ملیں گے. وہ جو ماضی میں باتیں ہوتی آئی ہیں کہ شاید اس سال بلدیات بحال ہو جائے، اس سال بلدیات فائنلی وہ مرحلہ، ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ بلدیات جو ہے وہ بحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. میاں طاہر ایوب صاحب، تحفظات اعتراضات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، 14 جنوری جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ کے تحفظات جو ہیں وہ آپ سبمٹ کرائیں گے، اس کے بعد کی پیش رفت آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اگر میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ پروسیس اگر اس طرح چلتا رہا تو الیکشن تو پھر 2026 میں ہو جائیں گے. لیکن جو پہلے بات چل رہی تھی کہ اس ایکٹ کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں ہمارے، اس پہ پہلے بات ہوئی. اب اسی کو تھوڑا سا میں مزید وضاحت کروں. دیکھیں کہ جب یہ ڈسٹرکٹ سسٹم نہیں ہوگا یا فیصل آباد پورے شہر کا ایک سسٹم نہیں ہوگا، تو 3 بڑے ادارے ایسے میونسپل سروسز کے ہیں
جو ضلع کی بنیاد پہ یا پورے شہر کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اور جو بنیادی طور پہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے انڈر ہونے چاہیے، جن میں ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے جنہوں نے پوری صفائی کا کام کرنا ہوتا ہے. اب اگر یہ شہروں میں ٹاؤن سسٹم کریں گے تو اس کی تقسیم پھر کیسے کریں گے؟ وہ تو شہری بنیاد پہ یا ضلعی بنیاد پہ ہے، اور اس کا ایک علیحدہ سے انہوں نے پورا ہیڈ بنایا ہوتا ہے، ایم ڈی ہے، اور پھر ڈی سی اس کو پرزائڈ کرتا ہے. اچھا، دوسرا ادارہ بڑا ہے جو میونسپل سروسز پرووائڈ کرتا ہے، وہ واسا ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ نکاسی آب کا بندوبست کرنا، سیور سسٹم بہتر، یا واٹر سپلائی، پینے کا صاف پانی مہیا کرنا. یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں بھی ہیں، اور یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے کہ یہ اس کو مانیٹر بھی کریں اور لوگوں کو یہ بہتر سروسز دیں. اچھا، یہ بھی جب بلدیاتی اداروں کے انڈر نہیں ہوں گے تو پھر بھی ظاہر ہے یہ بہتر پرفارم نہیں کر سکیں گے. تیسرا اس میں جو بنیادی طور پہ ایک میونسپل سروس کا ادارہ ہے وہ پی ایچ اے ہے، پارک اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی، کہ جنہوں نے گرین بیلٹس ہیں، گلی محلوں کی پارکیں ہیں، ان کا بہتر انتظام کرنا، ان کو صاف ستھرا رکھنا، روشن رکھنا، سارے مینٹین کرنا. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ پھر وہ پورے شہر کی بنیاد پہ اس کا سسٹم قائم ہے، اور اس کا ایک ڈی جی ہے، اور اس کو ڈی سی کے تو ہر چیز ہی انڈر ہے. ابھی تو ڈی سی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ہیڈ اس سسٹم میں ہوتا ہے. تو وہ پھر کیسے بلدیاتی نمائندے کریں گے؟ تو یہ سسٹم ہم تو بات کر رہے ہیں نا نیو یارک کی اور برطانیہ کی، وہاں پہ میٹرو ٹرینیں، میٹرو بسیں، میٹرو پولیس، سب کچھ جو ہے وہ میئر کے انڈر ہے. بات درست ہے، لیکن ہم ابھی تک اچھا، ایک تو وہ تو ترقی یافتہ ممالک ہے، تو ہم تو یہاں پہ کوشش بھی نہیں کر رہے نا کہ ہم ان کی تقلید بھی کر لیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی بھی وہ آج سے 100 سال پیچھے ہی جانا ہے، کہ یہ جتنے بھی ایسے ادارے ہیں، وہ میٹرو جو بسیں ہیں یا میٹرو پولیس ہے، وہ تو چلو بلدیاتی اداروں کے انڈر نہ دیں، لیکن کم از کم جو میونسپل سروسز کے ادارے ہیں وہ بھی تو بلدیاتی نمائندوں کے انڈر ہونے چاہیے، تاکہ بلدیاتی ادارے ان سے بہتر طور پہ پرفارم کروا سکیں. تو اس پہ ابھی رکاوٹ اس پہ یہ آ سکتی ہے کہ ابھی چونکہ کچھ جیسے جماعت اسلامی نے بھی، اور بھی کچھ بلدیاتی نمائندوں نے بھی، اور بھی پارٹیوں نے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف، بلدیاتی ایکٹ کے خلاف درخواستیں بھی دائر کی ہوئی ہیں، اور اس کی سماعت بھی ہو رہی ہے. آج بھی ہائی کورٹ میں تاریخ ہے اس کی. ہاں، ہائی کورٹ کوئی ایسی ڈائریکشن دے دیتی ہے کہ جی آپ یہ جو چیز ہے یہ اس کے فلاں آئین کے آرٹیکل کے متصادم ہے، تو آپ اس پہ دوبارہ ترمیم کریں. تو ظاہر ہے اگر دوبارہ ترمیم کرتی ہے گورنمنٹ کو، ڈائریکشن مل جاتی ہے، تو گورنمنٹ پھر نئے سرے سے پروسیس شروع کرے گی، اور اس کے بعد یہ کچھ عرصہ کے لیے ڈیلے ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر ہائی کورٹ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیتی ہے اور گورنمنٹ بھی اس کو کنٹینیوس چلاتی ہے، اور جو عوامی نمائندے، سابقہ بلدیاتی عوامی نمائندے رہے ہیں، وہ جو اس میں اپنے جو اعتراضات جمع کروا رہے ہیں، اور ان کے جو اس میں بعض اعتراضات ہیں اس کو بھی اگنور کرتی ہے، تو پھر یہ پروسیس ایسے چلتے چلتا امید ہے کہ مئی میں بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے. مطلب اب یہی بات کی جا سکتی ہے کہ سال 2025 میں چاہے حالات جو بھی ہوں، ہمیں بلدیات بحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سال 2026 کے حوالے سے بات کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں طاہر ایوب صاحب، آپ سے جتنی دفعہ بھی میری ڈسکشن ہوئی ہے، آپ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں جو بلدیاتی ایکٹ 2001 کا تھا یا 2002 کا تھا، یا جو مشرف کے ٹائم کا جو بلدیاتی ایکٹ تھا، وہ مثالی تھا. آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس پہ بھی آپ نے بڑی دفعہ تحفظات کا آغاز کیا ہے، سٹارٹ کیا ہے 2025 کے حوالے سے. تو کیا مثالی چیزیں ہیں ان ایکٹس کے حوالے سے جو ہم آج کے دور میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، حکومت انہیں سوچے؟ کیونکہ بات تو یہ ہے کہ عوام کا براہ راست فائدہ ہونا چاہیے. جی بالکل، میں بتاتا ہوں کہ چونکہ اس الیکشن کا بھی میں اور ایکٹ کا حصہ رہا ہوں، ناظم رہا ہوں، پھر 2015 کا جو ایکٹ بنا تھا، الیکشن ہوئے تھے، اس کا بھی میں حصہ رہا ہوں، چیئرمین رہا ہوں. اچھا، اب بھی یہ سارا اس کو ریڈ کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ جو میونسپل سروسز کے ادارے ہیں وہ سارے اس وقت ڈسٹرکٹ ناظم کے انڈر تھے. مطلب فیصل آباد جب وہ سسٹم تھا تو فیصل آباد شہر کے اندر نکاسی آب کا اور پینے کے پانی کا بہت مسئلہ تھا. شاید جو چوہدری عبد الرحمان صاحب کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب رانا ذات تصیف صاحب وزیر ناظم تھے، غلام آباد کے اندر ایک ڈیریا کی بڑی وبا پھیلی تھی اور بڑے حالات خراب ہو گئے تھے گندا پانی پینے کی وجہ سے. وہ جو واسا کا گندا پانی، سیوریج ملا پانی آتا تھا، وہ پیتے تھے. تو اس وقت کے وزیر ناظم نے ہنگامی طور پہ صوبائی گورنمنٹ سے بڑی گرانٹ لی. یہاں پہ پرویز الہی صاحب کا دورہ بھی کروایا جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. انہوں نے جنرل اسپتال کو بھی اپ گریڈ کیا اور کروڑوں کے فنڈز فیصل آباد کو دیے. بالکل، وہاں پر یہ میاں طاہر ایوب صاحب، اس اگر جس اگزامپل کی آپ بات کریں، یہ تاثر جا رہا ہے کہ عوام کا براہ راست فائدہ ہو رہا تھا. اور آج کے بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے جو ماہر بلدیات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کا براہ راست فائدہ ہونا چاہیے، عوام کے مسائل کو براہ راست حل کرنے کے لیے اختیارات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے.
आप देख रहे हैं CT8 और प्रोग्राम में जी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे थे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम देख रहे थे कि जो साल 2001 के बल्दियाती एक्ट है या साल 2015 का बल्दियाती एक्ट है, वो क्यों इतना एग्जाम्पलरी है, क्यों जब भी एक माहिर बल्दियात बात करता है तो वो पुराने बल्दियाती एक्ट के हवाले से बात करता है, वो दिखाई देता है। मियां ताहिर अय्यूब साहब, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर मुआवजा कर दें कि आखिर प्रॉब्लम किस तरह से, अगर हम बल्दियाती एक्ट 2001 को देखें, बल्दियाती एक्ट 2015 को देखें, तो ये तासुर अमूमन पाया जाता है कि जैसे जैसे एक्ट गुजरते जा रहे हैं, जैसे जैसे एक्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हर आने वाला एक्ट जो है वो माजी की निस्बत थोड़ा सा वीक दिखाई देता है। जी, जैसे मैं बात कर रहा था कि देखें जो म्यूनसिपल सर्विसेज के इदारे हैं ना, वासा, सॉल्ट वेस्ट, PHA, FDA, इस तरह के जो 2001 का सिस्टम था, उसके सब अदारों का हेड ज़िली नाज़म था, और ज़िली नाज़म तक हर यूनियन काउंसिल के नाज़म की आसान रसाई थी। हमने उस वक्त देखा है कि पूरी रात जो वासा के लोग हैं वो डिसिल्टिंग करते थे, सफाई करते थे, और हम रात को भी अगर कोई प्रॉब्लम पेश आ जाता था तो MD को टेलीफोन करते थे वासा को, तो इसलिए हमारा फ़ोन अटेंड करता था कि अगर ये चेयरमैन का नाज़म यूनियन काउंसिल का मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया तो सुबह ज़िली नाज़म जो है वो मेरी खिंचाई करेगा, चूँकि मेरे अदारे का हेड वो है। इस तरह सॉल्ट वेस्ट का भी था, इस तरह PHA का भी था। अच्छा, फिर जब 2015 इसलिए उस वक्त मसाइल भी बहुत ज़्यादा हल हुए, स्पेशली इस तरह के काम सीवरेज के और पार्कों के दूसरे। फिर 2015 का जब आया तो उस वक्त यही जो अदारे थे, वासा और PHA और सॉल्ट वेस्ट, ये फैसलाबाद सिटी का जो मेयर था उसके अंडर नहीं थे। तो उस वक्त हमने देखा कि बाज़ औक़ात किसी सब इंजीनियर लेवल के बंदे से या सेंटर इंस्पेक्टर लेवल के बंदे से हमें कोई शिकायत पैदा होती थी कि वो सीवरेज का निकासी आपका काम सही नहीं कर रहा, या पानी साफ़ नहीं आ रहा, या जो सफाई का बेहतर बंदा, हम मेयर को जाके कहते थे तो मेयर बेचारा भी अक्सर बेबस होता था। वो हमारे कहने पे टेलीफोन कर देता था, लेकिन बाद में कहता था यार मैं इनका कर तो कुछ नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं। अच्छा, उस वक्त हालांकि पूरे शहर का एक ही मेयर था, लेकिन अब जो पूरे फैसलाबाद शहर के 5 मेयर हो जाएंगे तो फिर वो उससे भी ज़्यादा बेख्तियार होंगे, तो फिर ये कैसे काम होगा। फिर वही बात होगी कि लोग जाके कहेंगे कि जनाब ये जो हमने जिन बंदों को चेयरमैन या कौंसल बनाया ये तो कोई काम ही नहीं कर रहे, तो वो बेचारे भी शर्मिंदगी के बारे बताएंगे नहीं, हमारी तो कहाँ सुनवाई नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, हमारी तो दूर की बात है, मेयर की कोई बात नहीं सुन रहा। फिर अब हम ये बात कहेगी कि जो काम एक DC करवा सकता है वो बल्दियाती नुमाइंदा जो है, जो वोट से आया है, वो काम नहीं करवा सकता। ये तासुर अमूमन एक ये तासर जाएगा। दूसरा ये होगा कि जो इलाके के हुकूमती MNA MP ये होंगे ना, बल्दियाती नुमाइंदे उनके अमरूने मिन्नत होंगे, वो ज़रा DC के पास तो नहीं जाएंगे, वो उनके पास जाएंगे कि जनाब ये हमारा सीवरेज का सिस्टम ख़राब हुआ है, ये पानी साफ़ नहीं आ रहा, ये पार्क बनने वाली है, आप ज़रा कह के बनवा दें। तो वो फिर अपर हैंड उन्हीं MNA MPA का होगा। बल्दियाती नुमाइंदे तो बेचारे उनकी चाकरी करने के लिए ही होंगे। कहीं ना कहीं वो सर्कल रिपीट होगा। फिर जैसे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से या नुमाइंदों के हवाले से मैं बात करती हूँ कि हफ्तों का काम जो है वो दिनों में कंप्लीट होने के लिए बल्दियात का बहाल होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात वहीं पर आ पहुँचेगी कि पहले बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाया जाएगा, फिर बल्दियाती नुमाइंदे MPA MNA के पास जाएंगे, और ये सर्कल जो है वो रिपीट होता जाएगा। रहमान, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल महविश, अब ये बात दुरुस्त है आपकी कि ये बेसिकली पंजाब हुकूमत ने अपने सर से बला भी टाली है। वो प्रोपोगंडा भी करेंगे कि देखिए हमने बल्दियात करवा के इख्तियारात दे दिए लोगों को, लेकिन इख्तियारात वो ना होने के बराबर होंगे। फिर भी वो पंजाब असम्बली के मेंबर्स, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंटेरियंस, उन्हीं के पास इख्तियारात रहेगा कि ना इसमें पुलिस इनके अंडर है। जो मुशर्रफ सिस्टम था वो DPO भी जाके जो है वो उनकी मीटिंग में बैठता था, अमन अमान की सूरत डिस्कस होती थी, चेयरमैन अपने रिजर्वेशन बताते थे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी वो पहले से सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। वो पिछली हुकूमत ने भी पावरफुल की, और जो कसर बाकी रह गई थी वो इन्होंने पावरफुल कर दी है कि ब्यूरोक्रेसी अब किसी की बात नहीं सुनती, ना MP MNA इसकी। तो ये बल्दियाती नुमाइंदगान तो बेचारे उससे भी बाद नेक्स्ट सतह पे बात है। तो ये बड़ा मसला हो जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी पंजाब हुकूमत अब जितने भी मंसूबे हैं बराह रास्त उन्हीं के ज़रिए करवा रही है। आपने देखा होगा कि कोई भी मंसूबा होता है तो उसमें या तो पंजाब हुकूमत की होती है कि उनकी जानब से करवाया गया, नून लीग ने ये मंसूबा या CM मरियम नवाज़ ने करवा दिया, नीचे कभी किसी का नाम नहीं आता कि फ़लाँ ने करवाया। जैसे माजी में होता था कि राना सनाउल्लाह ने यह अस्पताल बना दिया या अबद शेर अली ने ये काम करवा दिया, वो ख़त्म हो गया। ये वो बराह रास्त ब्यूरोक्रेसी है, बराह रास्त CM है। तो बल्दियाती नुमाइंदगान तो बेचारे उसके बाद जो है वो तो सिर्फ शहर तक होंगे ना, उनकी अब कोई टाउन का मेयर है, अब उसके कहने पे तो कोई CM चेंज नहीं करेगी ना, ना कोई AC चेंज होगा, ना DC चेंज होगा, ना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का DG PH चेंज होगा। तो वो फिर उन्हीं के साथ बना कर रखने पर भी मजबूर होंगे
انہی سے انہوں نے کام لینے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور اسی طرح سے جو ان کا علاقہ ایم پی اے ہے اس کے ساتھ بھی وہ بنا کے رکھیں گے تاکہ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے انہی کے ساتھ وہ لاہور میں جائیں گے تاکہ کوئی پرابلمس. تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈسٹرکٹ میئر کا تصور ہونا چاہیے تھا، سٹی ڈسٹرکٹ کا یا ٹاؤن لارڈس میئر کا، کیونکہ 5 ٹاؤن بنائے گئے ہیں، 2 میونسپل کارپوریشنز ہیں، 14 کمیٹیز ہیں، 5 تحصیل کونسلز ہیں. تو تحصیل کونسلز کا بھی ہیڈ کوئی نہیں ہے، وہ بھی اپنی اپنی تحصیل کی سطح پہ ہوں گے، یعنی کہ براہ راست ان کو بیوروکریسی کے رحم و کرم پر بالکل چھوڑ عبد دیا الرحمن، جائے یہ گا. بات بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، شہری اور دیہی آبادی کو متوازن نہیں رکھا گیا. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا بات یہ واقعی آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ محض باتوں کی حد تک ایک بات ہے؟ نہیں، اب دیکھ لیں، اب یہ جو ابھی سسٹم چل رہا ہے کارپوریشن یا ضلع کونسل کا ختم ہونے سے پہلے تو ضلع کونسل نے پچھلے پورے سال میں جب سے یہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے دیہی عوام پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. دوسری جانب کارپوریشن دیکھ لیں، اربوں روپیہ ڈیولپمنٹ کا، سڑکیں بن رہی ہیں، پیچ ورک لگ رہے ہیں، واسا واٹر سپلائی اسکیمیں کر رہا ہے، پی ایچ اے جو ہے وہ پھولوں کے حوالے سے کر رہا ہے، کوئی درختوں کے حوالے سے، پارکوں کے حوالے سے، یا کارپوریشن جو ہے وہ اربوں روپے کی سڑکیں بنا رہی ہیں. تو یہ دوسری جانب ضلع کونسل وہ زیرو پہ کھڑا ہے، اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس، ضلع کونسل. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ شہری آبادی اور دیہی آبادی میں کتنا فرق آ رہا ہے کہ شہر پہ اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس ہے، ٹی ایم اے ہے، یا اس کے علاوہ سالٹ ویسٹ ہے، وہ بھی سارا فوکس شہروں پہ ہے، یا واسا ہے شہر پہ فوکس ہے، پی ایچ اے ہے، گاؤں دیہات کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا ہوا. تو جب تحصیل کونسل ہوگی تو وہ تو ضلع کونسل سے بھی جو ہے وہ کم تر سطح پہ چلی جائے گی نا، کہ ہر تحصیل کا اپنا اپنا سی او ہوگا. وہ بس پھر سمجھ لیں کہ وہ بیڑا ہی غرق ہو جائے گا گاؤں دیہات کا. ہاں، شہری علاقوں میں کچھ بہتری آئے گی کیونکہ شہر میں جو مشینری ہے وہ ساری بھی شہر میں ہوتی ہے، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، سول سروسز، یہ سارے میونسپل سروسز کے، وہ سارے شہروں میں پائے جاتے ہیں. تو شہری علاقوں میں پھر بھی کوئی نہ کوئی کام چلتا رہتا ہے. بلدیات نہ بھی کرے گا تو پی ایچ اے نے اپنا کام کرتا رہنا ہے، سالٹ ویسٹ نے، واسا نے اپنا اپنا کام اپنی اپنی ڈومین میں کیے جانا ہے. لیکن دیہی علاقوں میں ایسی کوئی بھی جو ہے وہ سروسز پبلک کے لیے بالکل، نہیں دیہی ہوتی. علاقوں کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میاں طاہر ایوب صاحب، ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بیوروکریسی اور بلدیاتی نمائندے وہ کسی دور میں بھی ایک پیج پہ نہیں آئے. سال 2001 کے حوالے سے بات کر لیں، سال 2025 کے حوالے سے بات کر لیں، تو یہ گیپ ہمیشہ سے موجود رہتا ہے، چاہے ایکٹ جیسا بھی ہو. اس میں ایک تو بنیادی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے تسلسل کے ساتھ چلتا نہیں ہے. بالکل کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. کنٹینیوٹی ہونی بالکل، یہ چاہیے. کنٹینیوٹی ہم دیکھیں گے کہ جمہوریت کا حسن ہے، اور بلدیاتی انتخابات کا ہونا جو ہے نا، یہ فیصل آباد کے لیے ایک نئی امید لے کر آئے گا. سیوریج کا نظام بہتر ہوگا، پینے کا صاف پانی ہر شہری کو میسر ہوگا. تو ایسے چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں جو کہ بلدیاتی اداروں کے بحال ہونے سے فوراً حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. بہت شکریہ میاں طاہر ایوب صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بہت شکریہ آتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں صرافہ مارکیٹ میں سونے کا آج کا ریٹ کیا چل رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے کہ سونے کا جو ریٹ ہے وہ غیر مستحکم دکھائی دے رہا ہے. کبھی آسمان سے باتیں کرتی قیمت جو ہے وہ شہریوں کو پریشان کرتی ہے، اور کبھی سونے کا ریٹ جب ریورس گیئر لگاتا ہے تو جو سرمایہ کار ہیں وہ تھوڑے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو بڑی انسرٹن سی سچویشن ہے، بڑی کنفلکٹ زیادہ سی سچویشن ہے، جس میں شہریوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا، جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں، کہ آیا اس پہ انویسٹ کیا جائے، کیونکہ انسرٹنٹی ہے، غیر مستحکم جو ہے قیمتیں یا ریٹ ہے، جس کی وجہ سے ایک عام شہری بھی پریشان ہے. جویلر ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جو کاروبار جتنا ان دنوں میں متاثر ہوا ہے اتنا شاید ہی ماضی میں کبھی متاثر ہوا ہو. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے 10 گرام کے حوالے سے بات کریں یا 1 تولہ کے حوالے سے بات کریں، تاریخ کی بلند ترین سطح پہ بھی سونے کا ریٹ جو ہے وہ جا پہنچا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ قیمت جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے. اس کے پیچھے بہت سارے معاشی پہلو ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اب گولڈ میں زیادہ انویسٹ کرنے لگ گئے ہیں. عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس کا ریٹ جو ہے وہ ہم لوکلی سطح پہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ایسے بے شمار سے ٹاپکس ہیں، بات ہے، لیکن ایک عام شہری ان تمام چیزوں میں بڑا سفر کر رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو سونا ہے یہ ہماری روایت کا بڑا اہم حصہ ہے. ہر والدین کی یہ ترجیح ہوتی تھی کہ اپنی بیٹی کو شادی میں اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت گولڈ جو ہے وہ بطور گفٹ دیا جائے. لیکن مہنگائی کی صورتحال
जिस तरह से आ पहुंची है, तो अब जो आवाम है ये बात करती हुई दिखाई देती है कि अब सोना ख़रीदना जो है वो महज 10 ग्राम हो या बहुत कम मिकदार में सोना हो तो वो ख़रीदना जो है वो नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गोल्ड जो है या तो सरमायाकारी तक महदूद है या वो लोग जो कि एलीट क्लास हैं वो सोना अफोर्ड कर सकते हैं। आज के रेट देख लेते हैं जी। आज अगर 1 तोला गोल्ड के हवाले से बात करें तो कीमत 1000 तकरीबन कम हुई है। आज के 1 तोला का जो रेट है वो 4,70,500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 4,33,384 रुपये में जो है वो 10 ग्राम सोना जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो अगेन अनसर्टेनिटी है, कीमत थोड़ी कम हुई है, लेकिन जितनी कीमत भी कम हुई है वो ना होने के बराबर है, ये शहरी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में भी सिचुएशन इसी तरह से है क्योंकि लोग सोना ख़रीद नहीं सकते, क़ुव्वत ख़रीद बड़ी मिनिमम सी है, तो कारोबार सोने का काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरमायाकारी के लिहाज से 2 चीज़ें जो है वो बड़ी समझी जाती थी कि बेहतरीन है, एक तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस और एक सरमायाकारी के लिए बिज़नेस में गोल्ड में इन्वेस्ट करना। तो अभी दोनों सिचुएशन जो है वो इसी तरह से चल रही हैं कि अनसर्टेनिटी है। आज के अगर हम करेंसी रेट के हवाले से बात कर लें तो आज सबसे पहले यूरो का रेट देखते हैं जी। यूरो की कीमत हमें मुस्तकिम दिखाई दे रही है, 327.6 में बाय किया जा रहा है और 328.18 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से सऊदी रियाल है 74.65 में बाय किया जा रहा है और 74.78 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.25 में बाय किया जा रहा है और 76.39 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत देखें 378.28 में फ़रोख्त किया जा रहा है और 378.85 में बाय किया जा रहा है। और इसी तरह से यूएस डॉलर के हवाले से बात करें, कीमत कम होती हुई दिखाई दी है, 289.95 में बाय किया जा रहा है और 280.45 में फ़रोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पे अगर करेंसी के रेट का एनालिसिस करें, कंपैरिजन करें गुज़श्ता 2 महीनों में, तो करेंसी के रेट जो हैं वो मुस्तकिम दिखाई दिए हैं। डॉलर हो, पाउंड हो, यूरो हो, तो इसकी कीमत में 1 आध रुपये का डिफरेंस हमेशा से हमें देखने को मिला है, लेकिन मजमूई तौर पे ये कहा जा सकता है कि करेंसी जो है थ्रू आउट 2-3 मंथ्स में मुस्तकिम जा रही है। सोना जो है वो गैर मुस्तकिम है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है और उसके बाद कीमत कम होती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर शहरी जो है इनके तहफ़्फ़ुज़ात लाज़मी हैं कि वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर सोने को देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, मुश्किलात भी हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो सोने का रेट है वो शायद कम हो जाए। जो शहरियों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर होगी, लेकिन जो गोल्ड में ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्होंने सोना जो है वो महंगे दामों ख़रीदा। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है आने वाले दौर में, सोना महंगा होता है या सस्ता होता है। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। सेहत इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप तंदुरुस्त नहीं होते, आप देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के कोई भी मामलात सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते, ना आप अपनी एजुकेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ना आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोडक्टिव फील कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती हुई दिखाई देती है महज एक सेहत। और जब सेहत इंसान से छिन जाती है तो तब इंसान को याद आता है कि ये सेहत कितनी ज़रूरी थी और नेमतों का एहसास जो है वो इंसान अपनी जब नेमतें मौजूद होती हैं तब किया जाए, उसकी कदर की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सेम गोज़ फॉर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें तो हर गुज़रते दिन के साथ हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर ये जो मसला है ये तशवीशनाक होता जा रहा है। एक ऐसा मसला है जिस पे कोई खुलकर बात नहीं कर सकता, जिसमें हर किसी को प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे लोग इस पे बात भी करना चाहते हैं, वो शायद इस वजह से बात करना ज़रूरी नहीं समझते कि सामने वाला जजमेंटल होगा। और समटाइम हम ऐसा रिएक्ट करते हैं, हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हम हमारी सराउंडिंग में वो इन्वायरमेंट किसी को नहीं दे सकते। हमारी ज़ात से बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँच सकता है। हमारे अल्फाज जो हैं वो किसी के भी दिल को चलने भी कर सकते हैं और किसी का दिन भी बना सकते हैं। यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में सुसाइड रेशो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं CTI 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं माशरे में बढ़ते हुए सुसाइड अटैम्प्ट्स, जो कि बाज़ाते ख़ुद एक सवालिया निशान है। क्या हम मेंटली तौर पे इतना वीक हो गए हैं
کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ایک انسان کو مجبور کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی سراؤنڈنگ میں ایک ایسا انوائرمنٹ دینا چاہیے جہاں پر لوگ کھل کر اس ٹاپک پہ بات کر سکیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ بہت سارے لوگ دو چار تو ہیں لیکن اس پہ کھل کر بات نہیں کر سکتے. اس کا حل کیا ہے؟ کیوں یہ کیسز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اس پر گفتگو کریں گے. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا گیا ہے سٹی 41 کے اینکر پرسن سردار محمد بلال ڈوگر نے. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں بلال آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بلال, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ اگر ہم 3 ویکس کا کمپیریزن کریں, اسٹوڈنٹس کے درمیان یا اسٹوڈنٹس میں خودکشی کا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ اس کے پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نجی یونیورسٹی میں 2 اسٹوڈنٹ نے سیم ایک ہی پلیس سے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک کی تو جان بھی چلی گئی ہے, دوسری جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کرٹیکل سچویشن میں ہے. کیوں یہ ٹرینڈ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اچھا, میرے خیال میں ہمیں تھوڑا براڈر پرسپیکٹو میں لیں. ذہنی تناؤ ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گیا ہے. اس کے 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے معاشی تنگیاں, اور دوسری گھریلو ناچاکیاں, تیسری ذہنی تناؤ کی مختلف اقسام آ سکتی ہیں. مجھے کسی نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اسے ہائی لائٹ کریں کہ ایک چیک آپ کو کوئی دیتا ہے پیمنٹ کا, یہ لین دین کے تنازعات میں بہت ذہنی تناؤ ہوتا ہے. آپ کو کسی نے پیمنٹ کا چیک دیا, آپ بینک لے کے جاتے ہیں, اور فیصل آباد میں یہ روٹین بہت عام ہے کہ فیک چیکس یا باؤنس چیکس دیے جاتے ہیں. آپ بینک میں لے کے جاتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے 2 لاکھ چاہیے اور میں 2 لاکھ کا چیک کیش کروانے گیا ہوں. ایک لمبی کیو کے بعد جب میری باری آئی تو مجھے پتہ چلا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. تو آپ کے اوپر جو بیتی ہونی ہے نا, آپ اس کے درمیان جب باہر آنا ہے, بائک پہ کہیں جانا ہے, یہ ذہنی تناؤ شروع ہو گیا اب یہاں سے, کیونکہ آپ کو وہ 2 لاکھ یا جتنی بھی اماؤنٹ ہے چاہیے تھی. بالکل. اچھا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین سے دوری. میں بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہوں, مجھے اس میں کبھی محسوس نہیں ہوتی کیا حرام موت کو جسٹیفائی کہیں کیا گیا ہے. بالکل نہیں, بلکہ جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کیا گیا. وہ بچے تناؤ میں تھے, وہ جسم میں بھی تھے. آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے جو میرے اللہ اور میرے نبی نے کہہ دیا, تعین کر دیا, ہم اسے ہٹ نہیں سکتے. مجھے بہت سارے کمنٹ آئے کہ ابھی بھی ایک کمنٹ میرے ولاگ کے اوپر آیا ہوا تھا کہ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اساتذہ کا رویہ کیا, استاد تو استاد ہوتا ہے. آپ استاد کے رویوں کو کیسے کیٹیگرائز کرنے لگے ہیں کہ استاد یہ نہ کرے. مطلب میں فار انسٹنس یہ اوپنلی کہہ دیتا ہوں کہ ہم سپلیمنٹری بھی ہیں, میں سپلی بھی آئی ہوئی ہے, پاس کر کے آگے کیا خودکشی کر لی؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ صرف یہ اور میوش میرے پاس سینکڑوں ایسے کیسز آئے جہاں دوست احباب یا سرکل میں تعلق والوں نے رابطہ کیا, اور بلکہ ایک بار ایسا ہوا کسی نے کہا کہ میں آپ کو آخری میسیج کر رہا ہوں تو میں سوسائڈ کرنے لگا ہوں. میں پہلے تو یہ ڈرا بھائی مینو آخری میسیج کو کرنے لگا مینو کے پڑھانا. اچھا, میں نے اسے سمپل دوسرا جملہ یہ بولا کہ ایک جملہ میں نے سیدھا اسے پہلے پنچ مارا ایموشنل. میں کہ کیا آپ کو دی ہوئی زندگی اللہ کی امانت نہیں ہے؟ آپ اس کے اندر خیانت نہیں کرنے جا رہے؟ تو اسے ریئلائز, اچھا آپ اسے ریئلائز کروائیں کہ سب سے پہلے وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے. اور کیا صبح جب میں اٹھا ہوں تو مجھے اٹھایا کس نے, مجھے پاؤں پہ کھڑا دوبارہ کس نے کیا, مجھے صبح ناشتہ کس نے کرنے کی توفیق دی, مجھے نماز پڑھنے کی توفیق کس نے دی, میں گاڑی میں بیٹھ کے یہاں تک آیا, مجھے بحفاظت کس نے پہنچایا, میں یہاں پھر پروگرام میں اندر بیٹھا ہوں, مجھے کس نے پہنچایا, میں سانسیں لے رہا ہوں تو اگلی سانس کون دے رہا ہے. تعین تو کریں, یہ تو امانت ہے اللہ کی. ہم اس کے اندر خیانت کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے اندر, کہ ہم کسی بھی چیز کے لیے, سبجیکٹ کے لیے, انسان کے لیے اپنی جان کھو رہے ہیں. یار پیپر ہے, پیپر کون سا اگلے سال آ جائے گا دوبارہ. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جینزی ہیں وہ ایموشنلی انسٹیبل ہیں, چھوٹی چھوٹی بات انہیں اپسیٹ کر دیتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں انٹالرنس بھی ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. سم ٹائم جینزی اس چیز کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا. جینزی کا پرابلم, میں اپنے آپ کو, میں ہوں بھی نہیں جینزی الحمدللہ, اس سے باہر ہی بہتر ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تربیت کا فقدان ہے. مائیں بچوں کو پیدا کر کے موبائل کے سامنے بٹھا کے کھانا کھلا رہی ہیں, اس کی تربیت ہی نہیں ہے, ذہنی پختگی ہے ہی نہیں بچے کے اندر. اچھا, آپ صرف اندازہ کریں کہ جس بچے کے پاس اتنی وسعت یا قوت نہیں ہے کہ وہ اپنا یہ اس کو برداشت کر سکے, تو زندگی میں فیصلے کیسے کرے گا؟ آپ کو بڑھتی ہوئی ڈائیورسز نظر نہیں آ رہی؟ آپ 2.25 لاکھ ڈائیورس پنجاب میں ہوئی ہیں. فیصل آباد میں عبدالرحمان کی رپورٹ تھی 15,000 ڈائیورس ایک سال میں ہوئی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ جلد باز ہیں, آپ ایموشنل ہیں, آپ کے پاس ذہنی قوت سوچنے کی مخدوم ہو چکی ہے کہ آپ فیصلہ جو لینا وہ نہیں لیا جا رہا, آپ اس کی غلط فیصلوں کی طرف بڑھیں. کیوں؟ جو فیصلہ آپ سمجھتے ہیں نا یہ ڈائیورس یا کچھ بھی, میں بلکہ پرسوں گاڑی میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ
کمر موجود تھا تو میں نے ایک بائک والا گزرا. یہ میری عادت دیکھیں, جو چیز اچھی اڈاپٹ ہو وہ ہمیں بتانی چاہیے. میں نے برطانیہ سے سیکھی کہ آپ کسی کے پاس سے گزرتے ہیں, آپ سوری کرتے ہیں, اگر ہٹ ہو جاتے ہیں, کسی کو رستہ دیتے ہیں, تھینک یو کر دیں. مجھے ابھی بھی عادت ہے گاڑی میں گزرتے ہوئے کوئی مجھے رستہ دے, میں اسے تھینک یو کرتا ہوں, یا وہ مجھے رک کے گزرنے کا موقع دے, یا میں اسے گزار دوں, میں اسے شکریہ ادا ضرور کرتا ہوں. یا کوئی ہٹ ہونے لگے بچ جائے نا تو میں اسمائل دے دیتا ہوں, اچھا وہ بھی مسکراتا ہے. میں نے یہ کیسے امپیکٹ فیل کیا کہ جب کوئی آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے, یہ پھر مجھے کمر نے بتایا. میں کمر کو کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ ہمیں کبھی کوئی یہ ایکشن کر کے دکھائے, آپ کسی کو راستہ دیں اور وہ 3-4 کلومیٹر ہنستا ہی جاتا ہے. یار اس نے مجھے مسکرا کے دیکھا ہے, اس نے. آپ صرف جیسچر دیکھیں, کیا یہ دین اسلام کے جیسچر نہیں تھے؟ بالکل یہی تھے نا. میرے نبی نے تو ہمیں تعلیم یہ دی تھی کہ آپ مسکراہٹ سب سے صدقوں میں سے ہے, آپ مسکرائیں, آپ رستہ دیں. اچھا آپ صرف یہ تعین کریں کہ جب میں نے اپنے رستے پہ یہ مسکراہٹ لے کے جانا ہے تو میں بالکل فریش ہو گیا ہوں. اب میں نے جاتے جاتے جس رستے سے گزرنا ہے نا, میں پوری اپنی وہ اس دماغ کے ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہوں, اور میں آگے بھی 2-3 کے ساتھ یہ کروں گا. تو معاشرہ گلدستہ نہیں بن رہا. تو پھر اس معاشرے کو گلدستے سے کانٹوں کی طرف کون لے کے جا رہا ہے؟ ہم. کیوں؟ ہم ابھی بائک قریب آیا گالی, اور وہاں ساتھ بیٹی بھی بیٹھی ہے, بیٹا بھی بیٹھا ہے, باپ ہے, گالم گلوچ دھکم پیل, مطلب بائک لگا بھی نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہوا, گرا نہیں ہے, گالم شروع ہو گئے. اگر فار ایگزامپل گر گئے ہیں, ہٹ ہو گئے, میری گاڑی میں 2-3 بار لگا ہے, نقصان پورا ہونا ہے نہیں, جو ہونا تھا میرے رب نے لکھا تھا وہ ہو گیا. آپ اٹھ کے اگر اسے پوچھ لیں گے آپ بخیر و عافیت ہیں, شاید وہ تھوڑے نقصان دے پیسے بھی دے دے. لیکن جب آپ نے تلخی گالم گلوچ سے شروع ہو جانی ہے, وہ ہاتھا پائی تک چلے جانی ہے, وہاں تو دشمنی نہیں کریٹ ہو جاتی ہے. تو ہم معاشرے کے اندر جو عدم برداشت کا رواج پروان چڑھا رہے ہیں, سب سے مینلی دین اسلام نے اس کو کیٹیگوریکلی بالکل کنڈیم کیا ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر صبر تحمل اور اس کی تربیت عام کرنی ہوگی. ہم نے میرے بہت دنیا کے سب سے بڑے ایک سائیکالوجسٹ تھے برطانیہ کا, میرے انٹرویو کرنے کا اشتیاق ہوا, تو میں نے ان سے پوچھا کوئی انٹرویو کے اندر, تو انہوں نے ایک جملہ بولا مجھے بڑا پسند تھا. ان کا یور بیسٹ ڈاکٹر یور بیسٹ فرینڈ. ہم نے تو پاگلوں کے ڈاکٹر بنا دیے نا ان کو. ہم یہاں تو جو فزیوتھراپسٹ انہیں مالچیے بنایا ہوا ہے, ہم تو ہیں ہی بیسیکلی میں کہتا ہوں ڈی ٹریل قوم ہے. ہم یہ دیکھیں سائیکالوجسٹ از ناٹ اے پاگلوں کا ڈاکٹر, بلکہ آپ کی بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کی فیملی نہیں سن پا رہی. کہ ہمارے اگر مائگرین ہو رہے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, اگر ہم میں سے کسی کو ذہنی تناؤ ہے ہم اس پہ کھل کر نہیں بات کرتے, ہم اپنے بہن بھائیوں سے بات نہیں کرتے, ہم کھل کر اپنے پیرنٹس سے بات. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں, پہلے ذہنی تناؤ ہی نہیں, صرف ہم روٹین میں بھی 1 منتھ بعد جا سکتے ہیں اس کے پاس جا کے. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو وہاں دیکھا ان ڈاکٹر سے, وہاں بیسکلی انہوں نے وہ ایک کافی شاپ ٹائپ بنائی ہوئی ہے. اب وہاں جائیں, آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے کافی پی لیں, یا اس ڈاکٹر کے ساتھ اگر آپ کا اچھا کمبینیشن ہو گیا, بیٹھ کے بات تو کریں. دنیا میں سائیکالوجی ایک کوئی چھوٹی سی ٹرم نہیں ہے. میں میڈیا سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, تو میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ میری ایک دوست آرٹسٹ تھی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بلال ایک بار اشتیاق ہوا, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو کیا شوق ہے, تو انہوں نے کہا پینٹنگ کا. انہوں نے مجھے پینٹنگ دے دی. اچھا انہوں نے پینٹنگ بنائی, تو انہوں نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ پینٹنگ بنائی, اس کے درمیان ایک لڑکی بنائی ریڈ سوٹ میں, اس کا پلو کانٹوں میں پھنسا ہوا ہے. تو اس نے وہیں سے بتا دیا آپ کی لائف میں, پرسنل لائف میں کوئی ایشو چل رہا ہے. آپ اپنا خود اظہار کر دیتے ہیں, آپ ہارس رائڈنگ ہے, بہت کچھ اس کے اندر آپ کو شوق کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم نے تو ایک ذہن بنا لیا نا کہ ہم نے اگر ڈاکٹر پاس چلے گئے چیک کروانے, وہ تو ہمیں پتہ نہیں پاگل بنا دے گا. نہیں, یہ ہمیں اشد ضرورت ہے اس وقت معاشرے کے اندر. جو ہمارے رویے ہیں, ہمارے جو عادات ہیں, وہ اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ہم ڈاکٹر سے بڑھ کے یقیناً طور پہ پاگلوں کی طرف جا رہے ہیں, جو ہمارے میں کہتا ہوں ہمارے بالکل امیچیور اور اب نارمل بیہیویئرز اس وقت معاشرے کے اندر چلتے ہیں. ہم نے سراؤنڈنگ میں بھی تو ایسا انوائرمنٹ نہیں دیا نا کسی کو کہ کوئی کھل کر اس بات پہ بات کر سکے. بہت کم لوگ ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کسی کا دکھ محسوس کرتے ہوں گے, اسے سنتے ہوں گے, اسے تسلی دیتے ہوں گے. موسٹلی ہمارے یہاں یہ پریکٹس ہوگی ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم بھی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ کلمیہ ہے جس کی وجہ سے ہر ایک انسان اپنے اندر ہی اپنی تمام ٹینشنز لیے بیٹھا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی مجھے بتائے کہ میں مشکل میں ہوں, آج سے 10-15 سال پہلے تو نہیں یہ تھا, ہم اس کی مشکل حل کرنے کی طرف جاتے تھے, لیکن آج میں مزہ لیتا ہوں. تو یہ بھی تو ذہنی بیماری ہے نا ایک طرح کی, کہ میں دوسروں کا نقصان سوچ رہا ہوں. ہمیں تو یہ کہا گیا دوسروں کا بھلا سوچو تمہارا بھلا ہوگا, دوسروں کو راستہ دو تمہیں راستہ ملے گا. ہم تو دوسروں کے درمیان میں کانٹا اٹھائیں, پتھر اٹھا دیں, وہ مومن ہے, مشرک ہے, کافر ہے, یہ تو بات ہی نہیں کی گئی. تو ہم تو خود کانٹے پہ کھیل رہے ہیں, ہم تو لوگوں کا راستہ روکتے ہیں. میں تو یہاں تک ویڈیوز دیکھی ہیں, گاڑی لگی ہے, نہیں لگی تو پیچھے سے لا کے زور سے مار رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟
یہ تو ہماری ذہنی اب نارمل پن کو دکھا رہا ہے نا کہ ہمیں ڈاکٹر کا ہمارے دماغ نکال کے مجھے نئے فٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک جا چکے ہیں. میں آپ کہہ رہا ہوں گلی آپ اب روڈس کے اوپر دیکھیں نا, روڈ کی بنیاد پہ صرف یہ دیکھیں کہ روڈس کے اوپر جتنا کچھ چل رہا ہے وہ کیا ہے. ہاں آپ کسی سے پوچھیں گے اس سے پتہ کیا کہنا ہے, وہ جی معاشی پریشانی ہے. معاشی پریشانی آپ کی تربیت نہیں خراب کر بالکل سکتی. اسی طرح سے یہ آپ کے اوپر الفاظ ہے. بڑی طاقت رکھتے ہیں, تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی آپ الفاظ کا چناؤ کریں تو سوچ سمجھ کر کریں. آپ کے الفاظ کسی کے بھی دل میں اپنا گھر بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو غمگین بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں CT@10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوسائڈ اٹیمپٹ سوسائٹی میں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جو کہ ہمارے معاشرے کو نہ سور کی طرح کھا رہے ہیں. ہماری جنریشن جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈپریسڈ ہو رہی ہے. انٹالرنس ہے, لا قانونیت بھی کہیں نہ کہیں اس انٹالرنس کی وجہ سے, عدم برداشت جس کی وجہ سے ہماری پروفیشنل لائف بھی خراب ہوتی ہے, ہمارے رشتے بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائم ہم ایسی نہج پہ آ جاتے ہیں کہ ہم سوسائڈ تھاٹس ہمارے مائنڈس میں آتے ہیں. سائیکالوجسٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, اس مسئلے کو کتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیا ہمارے ایجوکیشنل ادارے اس کے ذمہ دار ہیں, کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کو اتنا برڈنائزڈ کر دیا گیا ہے, یا کہیں نہ کہیں ہماری جو بنیاد ہے تربیت میں تھوڑی سی کمی ہے, وہاں پر سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹاپک پہ فردر بھی بات کریں گے. اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے جی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سمرین افضل نے, ماہر نفسیات ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں السلام. ڈاکٹر سمرین آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. ڈاکٹر سمرین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم لاسٹ 1 ایئر کا کمپیریزن کریں تو ہمارے یوتھ میں انٹالرنس بہت بڑھ گئی ہے. سوسائٹی میں سوسائڈ اٹیمپٹس بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ریسنٹلی بھی آپ نے 1-2 واقعات ایسے دیکھے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس میں بڑھتی ہوئی یہ جو عدم برداشت ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہم سب کو اس کے لیے جو ہے نا, آپ یہ کہیں کہ ایک تو ریڈی ہونے کی بھی ضرورت ہے, اور دوسرا اس کے ڈائنامک سے اویئر ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اسٹوڈنٹس میں تو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, لیکن چونکہ ہم اس طرح کے سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹل سیکٹر میں, تو وہاں پہ تو آپ یہ کہیں کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپروچ کر رہے ہیں. جنرل پبلک میں اب یہ چیز ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئی, اور آپ یہ کہیں کہ اسٹوڈنٹس میں بھی آبویسلی پریشر اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزن ہو سکتا ہے, فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کروں گی کہ کوئی بیماری, کوئی ڈپریشن, انگزائٹی, کوئی اور سائیکوسس کا ایلیمنٹ, کوئی ڈرگ یوز کا ایلیمنٹ جو ہے, دیٹ کین بی ون کاز ایز ویل. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی میں یہ والی چیزیں بھی بڑی پریویل کر رہی ہیں آج کل, کہ ہم ان چیزوں سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. تھوڑا اس میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے پہلے بھی یہاں پہ میں سن رہی تھی کہ بات ہو رہی تھی کہ آپ بات تو کریں کسی چیز کے اوپر, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ٹینڈنسی ٹو شیئر دا تھنگس, ٹھیک ہے, اور ڈسکس کرنے کی کیپیسٹی جو ہے, یا ہم نے اپنے آپ کو آپ یہ کہیں کہ انڈیو چیزوں میں اتنا انگیج کر کے اتنا بزی کر لیا ہے, اور اپنے اسٹینڈرڈس کمپیریزن کے رول ماڈلز اس طرح کے سیٹ کر لیے ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ بہت زیادہ ایک فرسٹریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فرسٹریشن جو ہے دیٹ لیڈ ٹورڈز انٹالرنٹ بیہیویئرس, ٹھیک ہے. اور پھر اسی کے ساتھ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جب آپ کی شیئرنگ نہیں ہوگی, آپ کا اسٹریس ہوگا, آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر وہ انٹرنلائز جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں آپ کے ایک سیلف ڈیسیژن میں, اور اسی میں آپ یہ کہیں کہ سوسیڈل جو ایک ایکٹ ہے بیسیکلی دیٹ از امپلسو ایکٹ نا, کہ آپ ایک ایکسٹریم اسٹریس میں, ایکسٹریم آپ یہ کہیں کہ ایک آپ کے اوپر فیز آیا ہے جس میں یو آر تھنکنگ ٹو لائک ٹیک یور اون لائف, ٹھیک ہے. اور اس کے اب آپ یہ کہیں کہ سوشو کلچرل اور بہت سارے فیکٹرز ہیں, آپ یہ کہیں کہ جس کو ڈسکس ہونا چاہیے سائیکولوجیکل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ, کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس چیز کے کچھ آپ یہ کہیں کہ یہ والا بیہیویئر کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بیمار ہے اس کو جنرلی تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے بات کرنی ہے, رادر دین کہ دیکھیں ایک بندہ, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے بیسیکلی اپنی یونیورسٹی کی کاؤنسلنگ کی سروسز لینے کو پریفر نہیں کر رہا ہے, یا کسی سے بات نہیں کر رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ دے آر ریڈی ٹو لائک ہارم دیم سیلف. تو اس کے بارے میں ہمیں ایز اے معاشرہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ہماری سروسز جو ہیں یا ہماری طرف سے جو ان کے لیے ایک
सेफ़र स्पेस है, क्या वो हम जनरेट कर पा रहे हैं अपनी यंग जनरेशन के लिए या नहीं कर पा रहे हैं. डिस्कशन नहीं होती खुल के. हमने देखा कि हमने इस टॉपिक को भी टैबू बना दिया है. आप देखिए कि किसी के साथ कोई मामला हम डिस्कस करने चाहें, हम 100 दफ़ा सोचेंगे कि सामने वाला जजमेंटल है. और मुझे लगता है कि ये जो सोसाइटिकल थॉट्स हैं, इनकी स्टार्ट यहीं पर होती है कि जब आप घुटे घुटे से रहते हैं, आप किसी से बात करने में कंफर्टेबल नहीं फील होते. इवन जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे बिलाल से कि हमारे यहाँ वो इन्वायरमेंट ही नहीं है कि हम अपने बहन भाइयों से खुलकर बात कर सकें, अपने माँ बाप से खुलकर बात कर लें. सोशल मीडिया की दुनिया एक तरफ तमाम लोगों को कनेक्ट तो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को तन्हा भी कर दिया हुआ है. बिल्कुल ऐसे ही है जो आपका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब हमने हर चीज़ का स्टैंडर्ड डिफरेंट हो गया ना. कम्युनिकेशन के पैटर्न्स भी चेंज हो गए करंटली. और हम तो इसको इस तरह से भी देखते हैं कि साइंटिफिक वे में भी कि इंटरपर्सनल डिफ़िकल्टीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आप ये कहें कि फैमिली के जो डायनामिक्स हैं और कम्युनिकेशन के पैटर्न्स हैं उसमें भी इशू आ गया है. और साथ में मोबाइल का यूज़ है. पीपल यूज़ टू प्रेफर, जैसे हमारे पास भी यंगस्टर्स आते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल टू टॉक टू, लाइक यू कैन से, कि स्ट्रेंजर से बात कर लेना जहाँ पे उनकी बात को एक अंडरस्टैंडिंग दी जा रही हो. सो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम कि एक सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं हम दे पा रहे हैं. आप ये कहें कि अपनी यंग जनरेशन को, जिसमें वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें प्रॉपरली. और फिर इस तरह से है कि हमारी जो जनरेशन का गैप है बेसिकली वो इतना बिगर है कि उनको लगता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू शायद नेक्स्ट हमारे जो बड़े हैं उनको समझ नहीं आएगा. प्लस ये है कि जब आप फिर सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो लाइक दे आर नॉट थिंकिंग कि जो सामने पर्सन है वो रियली किस उसमें, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं. बिल्कुल इसी तरह से पेरेंट्स इस चीज़ को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया उनका बच्चा इन तमाम थॉट से गुजर रहा है. ख़ुदकुशी एक ऐसा मामला है, मुझे लगता है कि इसके पीछे बेशुमार सर्कमस्टांसेस होते हैं जो एक पर्सन को इस नहज तक लेकर आते हैं. पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जी. देखिए उनके पैटर्न्स को देखते हुए कि आइदर दे आर सिटिंग विद देम और नॉट. ठीक है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसके फ्रेंड्स क्या हैं, फ्रेंड सर्कल में उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं क्या वो हेल्दियर एक्टिविटी हैं. प्लस दूसरा, बच्चे की एक रूटीन को सेट करना भी बहुत ज़रूरी है यंगस्टर की भी, कि कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी हो. क्या वो ऑल द टाइम स्क्रीन के साथ स्पेंड करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट्स को इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए. सबसे पहले तो बैठ के बात करने को प्रमोट करना चाहिए. और फिर ये है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, क्या हमने शुरू से उस चीज़ को बच्चों में, आप ये कहें कि जब वो बच्चे थे कि उनको बताया कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, सेट बाउंड्रीज़ क्या हैं. इवन हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ भी एक अच्छा प्रोटेक्टिव फैक्टर है कि हमारे यहाँ जो ये सुसाइड वगैरह या बाकी चीज़ें एकदम से उसका कंक्लूड कर देना कि ये तो एक हराम एक्ट है. ठीक है, लेकिन इससे पहले के जो फैक्टर्स हैं उसको भी देखना ज़रूरी है कि कोई बच्चा डिप्रेस तो नहीं हो गया है, डिप्रेशन के अंडर इफ़ेक्ट तो उसने इस तरह का एक्ट नहीं किया है. तो उसकी एक्टिविटीज़ से हमें पता चलेगा. अगर वो सैड रहता है, इरिटेबल रहता है, ज़्यादा गुस्सा कर लेता है, इवन विंडिक्टिव हो गया है, ज़ुबान दराजी कर रहा है. क्योंकि देखिए जो यंग एज में एडोलेसेंस में चूँकि इसकी रेशो जो है सुसाइड की वो ज़्यादा है. 15 से लेके आप ये कहें 28 ईयर्स के जो एज रेंज की ब्रैकेट है उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा आप ये कहें कि रिपोर्ट भी होते हैं इंटरनेशनली भी. और ये बहुत आप ये कहें कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो सुसाइड है. ठीक है, तो उसमें यही है कि अर्ली आइडेंटिफाई करें उस तरह के फैक्टर्स को. और जर्नली उनको ये भी एजुकेट करने की ज़रूरत है पेरेंट्स को कि इस एज में जो डिप्रेशन होगा वो सैडनेस और वीपिंग स्पेल्स के साथ प्रेजेंट नहीं होगा. इसमें चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, ज़ुबान दराजी होगी, जिसको बदतमीज़ी, बहस करना, ठीक है, इस तरह के रवैये होंगे. और इस बिहेवियर चेंज को पॉजिटिव वे में लेके उस टाइम पे थोड़ा सा सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है कि एक बच्चा आइसोलेटेड भी हो रहा है. ठीक है, और साथ में अगर उससे बात करने की कोशिश की जाती है या कुछ कन्वे किया जाता है तो वो अपने आप को सेग्रीगेट कर लेता है. सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि क्या हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. क्वांटिटी ऑफ टाइम नेवर मैटर्स. ठीक है, कि आप क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ किस तरह से स्पेंड करते हैं, अपने यंगस्टर्स के साथ. आप बेशक 5-10 मिनट के लिए उनके साथ बैठें, लेकिन डू आस्क कि आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं.
آپ کس طرح سے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کے کتنے فرینڈس ہیں, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ پریویسلی ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج مدرس بھی ہوا کرتی تھیں, فادرس بھی, کہ بچوں کو گھر پہ انوائٹ کیا جاتا, ان کو آپ یہ کہیں کہ ان کے لنچ ڈنر وغیرہ جو ہے بالکل گیٹ ٹوگیدرس ہوا کرتے تھے. بالکل. اس سے ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ویسے ہی اسٹریس کو مینیج کرنے کی کچھ اسٹریٹجیز ہیں. آپ یہ کہیں کہ شیئرنگ اس کا سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے کہ آپ شیئر کریں, سوشلائز کریں پراپرلی, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پروٹیکٹیو فیکٹر بھی آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے بیہیویئرس کی طرف لے کے جانے سے. بالکل. یہ تو سمرین, ڈاکٹر سمرین, بات ہو گئی پیرنٹس کی کہ پیرنٹس کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں. اب اس پرسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو ان تمام تھاٹ سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ کوئی ایک ایسا تھاٹ نہیں ہے کہ بڑا فوری سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے, اس کے پیچھے مختلف ایک تھاٹس ہوں گے, ایک سچویشن ہوگی. تو اگر کسی پرسن کو سوسائٹیکل تھاٹس آتے ہیں, وہ اس سچویشن کو کس طرح سے کوپ اپ کر سکتا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہی اس طرح کے ریسورسز کو ایکوائر کریں جہاں پہ ہیلپ سیک کی جائے. ہیلپ سیک کرنے میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو اس چیز کو ڈی اسٹگماٹائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں یا آپ کی کوئی ڈیتھ وش بن رہی ہے, ٹھیک ہے, وائی ناٹ ٹو ٹیک دا ہیلپ فرام دا پروفیشنل, ٹھیک ہے. اور اگر پروفیشنل اویلیبل نہیں ہے, آبویسلی ہم تو براڈر کانٹیکسٹ میں بات کریں گے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, تب بھی آپ کو کسی سے شیئر کرنا ہے سو دیٹ اگر آپ کی ریشنیلٹی اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کر سکو اپنے لیے, تو آپ کا کوئی فیلو جو اس چیز کو اچھے سے ایمپتھائز کر سکتا ہو, ایمپتھیٹکلی وہ فیل کرے کہ یہ پرسن جو ہے یہ پرابلم میں ہے, تو وہ ہیلپ سیک کرنے کے لیے اس کو ضرور بھجوائے, ٹھیک ہے. جس طرح سے ہم لوگ یہاں پہ سول ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی سروس کے کوئی بھی وہ نہیں ہے. ایوری ڈے ہم لوگ سروسز او پی ڈی بیسس پہ پرووائڈ کرتے ہیں. بہت سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, کالج کے جو ہمارے اپنے بھی پی ایم سی کے اور باقی بھی آپ یہ کہیں ایگریکلچر یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس ہیں. اب تو اتنی ہم نے سوسائٹیز میں آپ یہ کہیں کہ اویئرنیس دی ہے کہ بچوں نے اپنی سوسائٹیز مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے جنریٹ کی ہیں کہ ہمارے اوپر جو پریشر ہے, زیادہ تر وہ جو چیز ڈسکس کرتے ہیں وہ پریشرس کو ڈسکس کرتے ہیں, جس میں آپ یہ کہیں کہ فائنینشیل پریشر بھی اب ایٹ اپ ہو گیا ہے, انفلیشن کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, فیس ہے بچوں کی, پھر لیونگ سٹینڈرڈس کو اگر ہاسٹلائٹ ہیں وہ کس طرح سے میٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز میں النس آ جاتی ہے کہ آپ یہ کہیں ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, سائیکوسس ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں. پلس پھر آپ یہ کہیں کہ سوشل فیکٹرز میں تو بہت ساری چیزیں آپ کو بالکل. پتہ ہے. ڈاکٹر سمرین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً اسٹوڈنٹس اس طرح کے اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں سے رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 9th کا اسٹوڈنٹ ہے, 10th کا اسٹوڈنٹ ہے. وہ اکثر اوقات ایسے واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ خبروں میں ہمیشہ سے رہتے ہیں, آج کے دور میں بھی اسی طرح سے. ہمارا اسٹوڈنٹ اس چیز کو اتنا کیوں گلیمرائزڈ کر رہا ہے, کیا کیوں ان تمام چیزوں کی طرف آ رہا ہے؟ کیا ہم نے سوسائٹی سے امپریشن لینا شروع کر دیا, یا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اتنا پریشرائزڈ کر رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچ رہا؟ دیکھیں, پریشر ایک اس کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ سیٹ ایگزامپلز بھی اس طرح کی نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں پیرنٹس اور ٹیچرز آر دا گڈ رول ماڈل بیسیکلی, ٹھیک ہے, اور سوسائٹی بھی اس کا ایک رول ماڈل, ایک براڈر آپ یہ کہیں کہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. کیا ہم ان کو اس طرح سے جب بھی کوئی اسٹریس آتا ہے تو ہمارا بیہیویئر کیسا ہے, کیا ہم پینک ہو جاتے ہیں, ہم اس کو کیسے ٹالریٹ کرتے ہیں, کیا ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں, ایگزرٹ کرتے ہیں, یا ہم ہیلدی وے میں کہتے ہیں کہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اسی طرح سے سچویشن کو لائٹر نوٹ سے ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے, لیکن ہم اس طرح سے لائٹر نوٹ پہ نہیں حل کر پاتے. اینگر مینجمنٹ نہیں ہے, کنفلکٹ کو کس طرح سے مینیج کیا جائے, یہ تمام چیزیں آج کے اسٹوڈنٹ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھاتے جی پروگرام کو آگے اور بات کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ اور مینٹل پیس بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ ہم دن تو مقرر کر دیتے ہیں کہ آج مینٹل ہیلتھ یا مینٹل اویئرنیس کے حوالے سے دن آغاز کیا جاتا ہے, لیکن رویوں میں تبدیلی, اپنے اندر برداشت لے کر آنا, یہ ایک ایسا سٹیپ ہے, ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں کام کرنا ضروری ہے. انڈیویجولی طور پہ ہمیں خود پہ بھی کام کرنا ضروری ہے, اور ہماری سوسائٹی میں, سراؤنڈنگ میں اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مینٹل النس کا شکار ہیں, تو ہمیں انہیں ایسا انوائرمنٹ دینا چاہیے کہ وہ پرسکون فیل کر سکیں, وہ اپنی پرابلم جو ہے وہ شیئر کر سکیں. ڈاکٹر سمرین, جیسے کہ میں بریک کے دوران آپ سے بات کر رہی تھی کہ ڈپریشن, انگزائٹی, مایوسی, دیکھنے کو تو یہ 3 ورڈز ہیں, ان کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. آپ ان 3 چیزوں کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آیا ان میں فرق کیا ہے؟
ڈپریشن، انگزائٹی اور مایوسی. ٹھیک ہے، بیسیکلی تو سب سے پہلے ڈپریشن کو ہی ہم لوگ تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے ایلیبریٹ کریں گے کہ ڈپریشن کسی کے ساتھ بھی ایک اسٹیٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ڈپریس کوئی بھی ہو سکتا ہے. ڈپریسو ایلنس جو ہے وہ سیپریٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈپریشن کین بی لائک سیڈنس ہے جو کوئی بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک پرولونگ پیریڈ کے لیے اگر چلتا ہے اور اس میں اس کی فنکشنالٹی انسان کی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی میں پھر آپ یہ کہیں کہ لیک آف انٹرسٹ بھی ہے اور سمٹمس بھی آ جاتے ہیں، اور اس کا ایک خاص 2 ویک کا ڈیوریشن ہے. اگر پرسن اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے تو پھر اس کے اندر مختلف سٹیجز بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین ہم سمپلر اس لیے رکھیں گے تاکہ ایک لے مین کے لیے بڑا انڈرسٹینڈنگ اس کا لیول جو ہے. اور انگزائٹی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ریسٹ لیسنس کی اسٹیٹ ہے جو کہ مکسڈ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ آپ یہ کہیں جنرلی ڈپریشن کے ساتھ ڈپریشن پلس انگزائٹی، اور دیٹ لیڈ ٹو ورڈس آپ یہ کہیں کہ ہوپ لیسنس ہے، ہیلپ لیسنس ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ مایوسی کا ہو جانا. دیٹ کین بی ون سمٹم آف ڈپریشن. ٹھیک ہے، تو اگر ایک پرسن ڈپریسو اسٹیٹ کو ایکسپیرینس کرتا ہے اور ہوپ لیس ہو جاتا ہے، ہیلپ لیس فیل کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہی آپ یہ کہ اس مایوسی والی اسٹیٹ سے نکل کے اس کو ڈارکنیس فیوچر میں نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ میرے پرابلمس کی کوئی بھی آپ یہ کہیں کہ سلوشن نہیں ہے شاید. اور اس میں انسان کی ڈیسیجن میکنگ پاور بھی افیکٹ کر جاتی ہے، اور ساتھ آپ یہ کہیں کہ اس طرح کی سوسیڈل آئیڈیشن سٹارٹ ہوتی ہے. سوسیڈل آئیڈیشن بیسیکلی جس میں ڈیتھ وش کا ہونا کہ میں مر جاؤں، ان تمام پرابلمس میں رہنے کے بجائے، ان سے کوپ کرنے کے بجائے مجھے مر جانا چاہیے یا میری جو لائف ہے وہ اینڈ اپ ہو جائے، یہ ڈیتھ وش ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد سوسیڈل آئیڈیشن سٹارٹ ہو کے پھر سوسائڈل اٹیمپٹ اگر ہے کہ بیسیکلی کسی نے اٹیمپٹ کیا ہے خود کو ہارم کرنے کے لیے، سو دیٹ از دا ایمرجنسی. بیسیکلی سائیکائٹرک ایمرجنسیز یا سائیکولوجیکل ایمرجنسیز میں دو ہی چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایک اگریسو بیہیویئر کو اور ایک سوسیڈیلٹی کو. ٹھیک ہے، ایف پرسن از شوئنگ دا انٹینٹ، ٹھیک ہے، نو میٹر کہ وہ ڈپریشن کے کانٹیکسٹ میں اس چیز کا اظہار کر رہا ہے، یا پھر وہ آپ یہ کہیں کہ آؤٹ آف باکس کچھ امپلسیوٹی، کچھ پرسنالٹی کے فیکٹرز بھی ہیں اس میں، کہ کچھ پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ امپلسولی اینگر، آؤٹ آف اینگر انسان خود کو نقصان پہنچانے کی انٹینٹ جو ہے وہ شو کرتا ہے. تو ہمارے لیے تو میں آپ کو بتاؤں ہم اس کو ایکول ویٹیج دیتے ہیں، اور میری ریکویسٹ سوشلی بھی سب سے ہوگی کہ آؤٹ آف اینگر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ دے وانٹ ٹو کل دیم سیلف اور وہ خود کو نقصان پہنچا لیں گے، ٹیک اٹ ویری سیریس. ٹھیک ہے، اور اس امپلسو ایکٹ کو بیسیکلی امپلس ہے، آؤٹ آف ڈپریشن ہے تو اس کے انڈر لائنگ سیڈنس ہے، اور آؤٹ آف آپ یہ کہیں اینگر ہے تو اس کی انٹینشن بے شک اس ٹائم پہ خود کو ختم کرنا نہیں ہے، لیکن نقصان پہنچانے کے طریقے اتنے لیدل ہو جاتے ہیں سم ٹائمس کہ دیٹ کین لیڈ ٹورڈز ڈیتھ. سو ایک انسانی جان کی قیمت تو ہے، بالکل اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ڈاکٹر سمرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہماری جو یوتھ ہے اس چیز کو کوپ اپ نہیں کر پاتی ہے. بہت چھوٹی سی پرابلم ہوتی ہے اور ہمارا ایگریشن، ہمارا اینگر جو ہے وہ پیک لیول پہ جا پہنچا ہوتا ہے. تو اس سے کس طرح سے ہم مینیج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اینگر اور کنفلکٹ مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کے دو اہم عوامل ہیں جنہیں اگر ہم مینیج کر لیں تو تمام چیزیں، وہ عدم برداشت ہے، وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوپ اپ کیا جا سکتا ہے. اچھا، آپ کا یہ والا جو کویسچن ہے یہ بڑا ویلڈ بھی ہے اور آپ یہ کہیں کہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. شاید میں اگر مس کر دیتی تو مجھے لگتا کہ میں نے ایک امپورٹنٹ سوسائٹی کا ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ بیہیویئرس. ٹھیک ہے، ایموشنل ڈس ریگولیشن کا ہونا کہ آپ یہ کہیں کہ کبھی تو ایموشنلی آپ یہ کہ انسٹیبلٹی کا آنا. ٹھیک ہے، انسٹیبل جو ایموشنس ہیں اس کا بیلنس جو ہے وہ ٹیچ کرنا، اور یہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اینگر مینجمنٹ کا، کانفلکٹ ریزولیشن کا ہونا، یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں جو ہم سب کو لرن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، غصے کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہیلدی کوپنگ کے ویز لرن کرنے چاہیے. ایموشنل انسٹیبلٹی جو ہے بیسیکلی وہ آپ یہ کہیں کہ کچھ ایسے بیہیویئرس کو جنریٹ کرتی ہے جو سوسائڈ اور سیلف ہارم کی طرف لیڈ کرتی ہیں. اب کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے میتھڈس جو ہیں وہ بھی، پلس کانفلکٹ از پارٹ آف لائف. ٹھیک ہے، وہ میرے آپ کے درمیان میں بھی کسی ایک ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، پلس دوسرا اپنی سوچنے کے انداز کو تھوڑا سا فلیکسیبل کرنا، کچھ ایسی اسٹریٹجیز ٹیچ کرنا کہ جس میں انسان اپنے کسی دوسرے کا پرسپیکٹو لینا، یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک انسان کو آنا چاہیے. کسی دوسرے کی اوپینین کو برداشت کرنا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے دیٹ انڈیویجول از ڈفرینٹ،
اس کے سوچنے کا انداز، اس کی ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز، اس کا انوائرمنٹ جو اس کے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے بیسیکلی، وہ ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے اس کا رویہ بھی مختلف ہو سکتا ہے، اس کی اوپینین بھی مختلف ہو سکتی ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی آنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جرنل ٹپس یہی ہیں کہ آپ میڈیٹیٹ کریں ڈیلی بیسس پہ، ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں، ریلیکسیشن کے میتھڈز ہیں، سپورٹس کریں، شیئرنگ میں جائیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹے کنیکٹڈ ود یور ریلیجیس ویلیوز ایز ویل، ٹھیک ہے. اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ یہ کہیں کہ یہ پریچ تو ضرور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بات کو برداشت کرتے ہیں تو اس کے اوپر کتنا ثواب ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سائیکولوجیکلی آپ کے مائنڈ کو شیپ کرتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ والے کنیکشنز ہیں جو تھوڑے سے ویکر ہو گئے ہیں، ہمارے پیرنٹنگ کے پارٹ پہ بھی ویک ہو رہے ہیں اور سوسائٹی کے پارٹ پہ بھی ویک ہو رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کو، آپ یہ کہیں کہ آپ اپنی ویلیوز کے ساتھ اگر کنیکٹڈ ہیں، شیئرنگ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر بات کی جائے ایکسپریشن ہو، ایکسپریشن کے لیے ہیلدیئر ہیومن انٹریکشن ہونا، بالکل. دیٹ از مور امپورٹنٹ. آپ ایک دوسرے ڈاکٹر کو دیکھ سمرین، کے آپ نے سیکھتے ہیں. دیکھا ہوگا کہ ہمارے اگر کسی کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے یہ ڈپریشن ہے، ہمارا بیہیویئر سامنے والے سے فرینڈلی ہونے کی بجائے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹیز میں بھی یہی ہے، ایک پرسن ہے وہ ایک ایسی فیلنگ سے گزر رہا ہے جس میں تنہائی ہے، جس میں لونینس ہے، جس میں اسے علیحدہ رہنا ہے، تو بہت سارے لوگ اسے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم بینگ اے سوسائٹی ان تمام عوامل کو کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں، ایک پرسن جو ان تمام سچویشن سے گزر رہا ہے؟ جی، پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کر لینا کہ ایک پرسن ایک پرابلم میں ہے، اس کو ٹیبو نہیں بنانا چاہیے، اس کو اسٹگماٹائز نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کو جج نہیں کرنا چاہیے. جو آپ نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، لائک ایمپتھی از سم تھنگ کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وی کین ایکسپیرینس سچ کائنڈ آف فیلنگس، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ یہ کہیں کہ عام نارمل فیلنگز، ایموشن، تھاٹس جو کہ جنرلی لوگوں کے پاس ہیں، اسی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے وہ بیماریاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے ہم اس کو جج بھی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں تھوڑا سا اپنے اوپر ایک سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے کہ وی کین بی پارٹ آف دیٹ پرسن، ٹھیک ہے. ہم بھی تو اس کی جگہ پہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جنرلی اگر کوئی اس طرح کے بیہیویئرس میں سے یا پرابلمس میں سے گزر رہا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو ایک سیف اسپیس دینی. اب جو سوسائٹی کا یہ والا رویہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بچوں کو سکھایا نہیں ہے کہ اگر کوئی پرابلم میں ہے تو اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سائیکولوجیکل ایشوز میں پاگل پن کا ایک لیبل لگا دینا، ٹھیک ہے. مجھے آج تک نہیں پتا کہ واٹ از دا میننگ آف دا پاگل، ٹھیک ہے. کوئی انسان بھی، میں نے ابھی تک بھی ایون ایکسٹریم بیہیویئرل چینجز، ایموشنل ڈسٹربنسز کے ساتھ بھی دے آر سم ٹائمز ویری ریشنل دین دا نارمل پرسن، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نارمیلٹی کے کرائٹیریا میں آتا ہے. سم ٹائمز اس کے تھنکنگ پیٹرن، اس کی فیلنگز اور ایموشنز بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو سن کے سمجھیں تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ دے آر ناٹ آرڈنری پیپل. میرے الحمد للہ 15 ایئرس ہو گئے مجھے فیلڈ میں، اور میں ابھی تک یہی کنکلوڈ کرتی ہوں کہ مسلسل پریکٹس کے بعد لوگوں کے ساتھ ملنے کے ساتھ انڈیویجول کین بی ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. ہر انسان کا پوٹینشیل، سوچنے کا انداز، اس کی فیلنگز جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسج دیا ہے. جب ہماری شکلیں جینڈر ہیں 2 طرح کی، ٹھیک ہے، لیکن ہماری فیشل فیچرز کے باوجود آپ یہ کہ ہم مشابہت تو رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ہماری پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے، بیہیویئر ڈفرینٹ ہے، ہمارے لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ ڈفرینٹ ہے. لیکن ڈاکٹر سمرین، ایک پیٹرن بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرنس کو توڑنا بہت مشکل ہے. ایک بچہ ہے جس کی جو تربیت ہے یا کوپ اپ ہے وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوا ہے جہاں پر تنہائی بھی ہے، جہاں پر شروع سے یہ چیز سکھائی نہیں گئی کہ شیئرنگ از اے کیئرنگ. پھر وہ آہستہ آہستہ زندگی میں بڑھتا ہے، باہر جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، تو وہ انفیریئر کمپلیکس کا بھی شکار ہوتا ہے. اسے کہیں نہ کہیں امپریشنز بھی لے رہا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں فلاں لوگ بہت اچھے. کمپیریزن بھی بہت زیادہ ہے نا، کمپیئر کری جانا اور ان چیزوں کو ٹیچ نہ کر سکنا. پھر اس کے اندر پھر سے دوبارہ سے ٹیچرز کو، مجھے تو لگتا ہے ٹیچرز کو، ہم سب کو، جیسے میڈیا بھی اب بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، ہائی لائٹ کر کے ان کو کچھ سیف ایگزٹس دینے کی ضرورت ہے. اور اپنے بچوں کو، اپنے جو فیلوز ہیں
ان کو بھی اس چیز کے ریگارڈنگ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی کو پرابلم میں دیکھتے ہیں تو آپ اس کو سپورٹ کریں رادر دین کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ بالکل کریں. بینگ اے سوسائٹی ہمیں بڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بیہیویئر کس طرف جا رہے ہیں. ہم سوسائٹی میں کیا اتنا اسکیپ دے رہے ہیں کہ سامنے والا اس چیز سے ایڈوانٹیج لے سکے, سامنے والے کی مشکلات حل ہو سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سمرین افضل فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بہت خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ آپ کے ساتھ رہا ہے, اور آج کا ایک اہم اور بنیادی مسئلہ بھی ہے مینٹل ہیلتھ اور مینٹل پیس بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آپ مینٹلی طور پہ انفٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں فیئر نہیں ہے سائیکولوجسٹ کے پاس جانا اپنے مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے. تو ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.